बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं आपका मेज़बान सैयद सलमान गुल और इस वक्त आप ARY-Q TV की स्क्रीन पर देख रहे हैं एहसास टेलीथॉन। एहसास टेलीथॉन जब ज़िक़ाद अपने आखिरी मराहिल में या दरमियान में दाखिल हो जाता है तो ज़िलहज की तैयारियों के लिए निकल पड़ता है और हम जानते हैं कि ये जो क़ुरबानी है ये अल्लाह को किस कदर प्यारी है। तो एक ऐसा मौका, एक ऐसा लम्हा कि जब हमें क़ुरबानी करनी है अपनी जानिब से, अपने अहले ख़ाना की जानिब से, अपने मरहूम वालिदैन की जानिब से। और साहब का एक नशिस्त में मैंने कहा था कि जब भी क़ुरबानी किया कीजिए तो पहला नाम क़ुरबानी में, पहला नाम या आप आखिरी नाम या कहीं भी किसी हिस्से में एक नाम अपने आका व मौला रिसालत व आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का ज़रूर लिखवाया कीजिए कि इसी नाम की बदौलत हमारी तमाम तर क़ुरबानियाँ, हमारे तमाम तर इबादतें, हमारे तमाम तर नेक अमाल कबूल कर लिए जाएंगे। क्योंकि ये नाम है कि जिसे अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त किसी तौर किसी हाल में रद्द नहीं फरमाता। कहते हैं ना कि जब दुआ करो तो अव्वल आखिर दुरूद पढ़ लिया करो, क्योंकि वो दुआ जिसके अव्वल और आखिर में दुरूद नहीं पढ़ा जाता वो आसमान और ज़मीन के दरमियान मुअल्लक़ रहती है, मगर वो अर्श मुअल्ला तक वो दुआ नहीं पहुँचती। और वो दुआ जो दुरूद से मुअत्तर होती है, दुरूद से मुअम्मर होती है, खिलती महकती भीगती रातों के मोड़ पर वो हुजराए दुरूद में अक्सर मिला मुझे, कि जब आप हुजराए दुरूद से निकल कर दुआ करते हैं तो आपको अल्लाह भी मिलता है, उसका रसूल भी मिलता है, आपकी दुआओं की कबूलियत यकीनी है, आपके अमल का अजर यकीनी है अगर उसमें मेरे आका व मौला सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर दुरूद पढ़ लिया जाए, मेरे आका व मौला सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के नाम का हिस्सा डाल दिया जाए। मैंने जब एक पिछली नशिस्त में आपसे अपील की थी क़ुरबानी के लिए तो तब भी मैंने कहा था कि 7 हिस्से होते हैं एक बड़े जानवर में। अगर आप अपनी जानिब से 7 हिस्से 7 नाम लिखवाना चाहते हैं तो पहला नाम मेरे आका व मौला हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का लिखवाइए। बक़िया 6 नामों की क़ुरबानी इंशाअल्लाह मुझे यकीन कामिल है, मैं मान ही नहीं सकता कि वह क़ुरबानी कबूल ना हो। और जैसा कि आप सभी के इल्म में है कि ज़िलहज के उन 3 अय्याम में जिन्हें अय्याम नहर कहा जाता है, अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त को कोई भी अमल, कोई भी काम इससे ज़्यादा महबूब नहीं है कि उसकी बारगाह में जानवर की क़ुरबानी पेश की जाए, जिन जानवरों को उसने इस क़ुरबानी के लिए मुख्तस फरमाया और उसके महबूब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के इरशादात और आपकी पाक मुअत्तर शरीयत से हमें पता चला कि हमें किन जानवरों का ज़बीहा अल्लाह के नाम पर देना है। यौम नहर है, ईद है, ज़िब्ह अज़ीम है, ईद-उद-दुहा तो शुक्र गफ़ूरुर रहीम है। अल्लाह का शुक्र बजा लाने का एक बार फिर मौका आया है। मैं जानता हूँ कि दुनिया में बड़ा पेंडेमिक है कोविड का और उसकी 3rd बल्कि कहीं 4th वेव है, कहीं 5th वेव है, लोग वैक्सीनेशन भी करवा रहे हैं। मेरी जानिब से भी मैं आपको अपील करता हूँ, दरख्वास्त करता हूँ कि आप जहाँ भी जिस स्टेट में भी हैं आपके पास वैक्सीनेशन का एक बंदोबस्त है, सहूलत मौजूद है, तो ये फैसिलिटी जो आपको फ्री ऑफ कॉस्ट दी जा रही है आप इसे ज़रूर जो है वैक्सीनेशन को लगाओ। ख़ास तौर पे पाकिस्तान वालों के लिए कि कोविड से बचाव के लिए, एहतियात के लिए वैक्सीनेशन ज़रूर करवाएं ताकि हम ख़ुद भी बच सकें और दूसरों को भी बचा सकें। नाज़रीन किराम, कर रहा हूँ कि क़ुरबानी के जो मामलात पाकिस्तान में होते हैं वो पाकिस्तान से बाहर किसी स्टेट में वो ब्यूटी ऑफ नेचर हमें नज़र नहीं आती इस इवेंचुअल सेलिब्रेशन की, कि जब अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त की बारगाह में शुक्र बजा लाने का मरहला होता है और बंदा जानवर के हुल्क़ूम पर छुरी चलाते हुए कहता है कि मेरे मालिक ये जानवर है, यकीनन हमारा ईमान, वो कहते हैं ना कि निहायत इसकी हुसैन इब्तिदा है इस्माइल, तो वो जो इब्तिदा है इस गरीब व सादा रंगी दास्तान हरम की, उस इब्तिदा की रिवायत को एक बार फिर ज़िंदा करने के दिन आ रहे हैं। और याद रखिएगा कि हम पैगंबर नहीं हैं, पैगंबरों से अल्लाह ने कड़े इम्तिहान लिए और हमें सहूलत अता की उन्हीं के ज़रिए। उनसे जब अल्लाह ने कहा अपना बेटा लेकर आओ तो वो बेटा लेकर आए। आज अगर अल्लाह हमसे कहे बेटा लेकर आओ तो ज़रा सोच लीजिए, ज़रा ख़याल में इस मंज़र को लाइए कि क्या हमारा ईमान इतना कामिल है कि हम अपना बेटा ले आएंगे क़ुरबान करने और अपने हाथों से अपने बेटे को ज़िबा भी कर देंगे। यकीनन उस दर्जे पर हमारा ईमान नहीं। लेकिन अब जब अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने हमें सहूलत दी है तो अगर आपकी बिसात में, आपकी कैपेसिटी में इतना कम से कम है कि आप क़ुरबानी कर सकें, और नहीं भी है, उलमाए किराम फरमाते हैं इस 3 अय्याम में अगर इंसान कर्ज़ा लेकर भी क़ुरबानी करे
تو بھی اس کو جائز ہے اور اس کو اجر اتنا ہی ملے گا اور اسے کرنی چاہیے۔ اگر وہ یہ سمجھتا ہے کہ میں قرض لے کر یہ قربانی اللہ کی راہ میں کر لوں اور بعد میں ادائیگی کر لوں گا، کچھ لوگ یہ سوچتے ہیں کہ میں پہلے ہی مقروض ہوں، مزید قرضہ لینے کے بعد اگر میں قربانی کروں گا تو قرضہ ادا کیسے کروں گا؟ میرا تو ایمان ہے، میرا تو یقین کامل، آئی پرسنلی ایڈوائس کہ آپ کریڈٹ زون میں اتنا نہ جائیں، اتنا زیادہ کریڈٹ اپنے اوپر نہ لیجئے، لیکن جب اللہ کے کاموں کی باری آئے، جب اللہ کو منانے کی باری آئے، تب آپ قرضہ لیں۔ یہ قرض حسنہ ہے جو اللہ کی بارگاہ میں آپ دے رہے ہیں۔ میں نہیں مان ہی نہیں سکتا کہ اس قرضے کی ادائیگی اللہ تعالیٰ اپنے دست غیبی سے نہ کروا سکے۔ اللہ رب العزت ہر شے پر قادر ہے، جو اس کے کاموں میں لگ جاتا ہے اللہ اس کے کاموں میں لگ جاتا ہے۔ آپ اللہ کے کام میں لگیں، اللہ آپ کے۔ مجھے اچھی طرح یاد ہے کہ جب یہ کووڈ، جب اس کا واویلا مچا تھا ایئر 2020 میں، نیئر ٹو مارچ تھے ہم، تو یو ایس میں کچھ ہماری بہنیں تھیں اور بہت زیادہ نیا ایک مطلب کووڈ کا معاملہ تھا، لوگ دہشت میں تھے اور وحشت زدہ ماحول اور زندگی تھی، زندگی وحشت کی لہروں سے ٹکرا رہی تھی اور ان کی تاب نہیں لا پا رہی تھی، ایک گہما گہمی کا دور تھا۔ ایسی بہت سی مائیں بہنیں تھیں، جن میں سے کسی ایک کی مثال میں آپ کو پیش کرتا ہوں، جنہوں نے آ کر کہا کہ میری بیٹی اس وقت وہ جو سمٹمز بتائے جا رہے ہیں، آپ بھی حضرت آپ کو اگر یاد ہو، اگر آپ وہ سمٹمز جو بتائے جا رہے ہوں میری بیٹی میں ہیں اور ہمیں یہ شک پڑا ہے کہ ہماری بیٹی کو کووڈ ہے۔ پھر ریکال ہوا تھا، انہوں نے کہا تھا جی میری بیٹی کو کووڈ ہے، آپ دعا کر دیجئے۔ غالباً انہوں نے $1000 پیش کیے تھے اللہ کی راہ میں اور کہا تھا میرے بیٹی کے لیے دعا کریں کہ میری بیٹی صحت یاب ہو جائے۔ بہت شدید ظاہر ہے سمٹمز اس میں ہیں، اس کی طبیعت بہت خراب ہے۔ آپ یقین کیجئے ناظرین کہ اگلے ہفتے جب ہم نے پروگرام کیا تو ہمیں معلوم چلا کہ وہ بچی کلیتاً صحت یاب ہو چکی ہے۔ اب اس میں کوئی سمٹم نہیں ہے کووڈ کا، کوئی بیماری اس میں نہیں۔ تو یہ ہے اللہ رب العزت کی بارگاہ میں کچھ حسن عمل کرنے کا نتیجہ دنیا میں، اور آخرت میں اللہ رب العزت آپ کو کیا کچھ عطا کرے گا یہ آپ کے گمان اور آپ کی مینٹل اپروچ سے باہر ہے، آپ سوچ نہیں سکتے۔ ہم ایکچولی چونکہ ویجولز کے ایڈکٹڈ ہیں، ہمیں جب تک چیز نظر نہیں آتی، ہمارے سامنے نہیں ہوتی، تب تک ہم نتیجہ اخذ نہیں کرتے۔ ہمیں بتائیے انعام کیا ہے، لا کے دکھا، انعام دکھا کر لالچ ہمیں دی جاتی ہے تو ہم اس عمل کی طرف مائل ہو جاتے ہیں۔ ابھی واٹس ایپ پہ کسی سوشل اپلیکیشن پہ آپ کو میسیج آئے جی آپ اتنا انعام جیت چکے ہیں، وہ فراڈ میسیج ہوگا، لیکن آپ اس کے لیے ایک زمانے سے ہم دیکھ رہے ہیں کہ لوگ اس میں دھوکہ کھا رہے ہیں۔ یہ دنیا بھی اسی طریقے سے دھوکہ آپ کو کھلا رہی ہے اور آپ دھوکہ کھاتے چلے جا رہے ہیں۔ یہ 4 دن کی زندگی، اس نے کب ختم ہو جانا ہے اور کب موت نے ہمیں گلے لگا لینا ہے اور کب ہم نے یہاں سے خالی ہاتھ جانا ہے، اس کا کسی کو نہیں پتہ۔ وقت کا کوئی تعین نہیں کیا جا سکتا، کس نے کب چلے جانا۔ پتہ چلتا ہے جناب بالکل صحیح سلامت ایک شخص کھڑا تھا، اچانک اسے کوئی تکلیف اٹھی اور وہ دنیا سے چلا گیا۔ نہ اسے کوئی بیماری تھی، نہ اسے کوئی روحانی مسئلہ تھا، بس وہ چلا گیا۔ اور ہم توہمات میں، شکوک و شبہات میں زندہ ہیں کہ نہ جانے اس پہ کس نے کیا کر دیا۔ ارے کوئی کچھ نہیں کر سکتا، زندگی اور موت کا مالک تو حق تعالی ہے۔ موت بھی وہی دیتا ہے، زندہ بھی وہی کرتا ہے، اور موت کے بعد دوبارہ زندہ بھی وہی کرے گا۔ اس پر یقین کامل ہوتا ہے بندہ مومن کا، وہ توہمات میں نہیں پڑتا۔ توہم پرستی ہمارا دین نہیں، ہمارا دین تو شفاف دین ہے جو ہمیں بتاتا ہے کہ ہم نے مرنا بھی ہے، موت بھی برحق ہے۔ مرنے کے بعد والبعث بعد الموت، مرنے کے بعد اٹھائے بھی جانا ہے، اور ہم اس پر بھی ایمان لاتے ہیں۔ مرنے کے بعد اٹھائے جانے پر جو ہمارا ایمان ہے، اس ایمان کو جب اپنا مرکز و محور بنائیں گے تو آپ کے ذہن میں یہ بات آئے گی کہ میں دنیا سے خالی نہ جاؤں۔ جب دنیا میں خالی ہاتھ نہیں رہنا چاہتے تو آخرت میں خالی ہاتھ کیوں جانا چاہتے ہیں؟ بظاہر خالی ہاتھ ہوں لیکن اتنا اثاثہ چھوڑ کر جائیں کہ اللہ رب العزت جب آپ کو دیکھے تو اپنے فرشتوں سے کہے میرا یہ وہی بندہ ہے کہ جب قربانی کے لیے دعوت دی گئی تو اس نے بڑھ چڑھ کر پورے خانوادے کی جانب سے قربانی پیش کی، میرے محبوب کی جانب سے قربانی پیش کی، جاؤ اسے بخش دو، اسے بے بہا اجر عطا کرو۔ وہ رحیم کریم مولا، اس سے یہ بات عین ممکن ہے۔ آئیں بڑھ چڑھ کر احساس کی قربانی 2021 میں
اپنا پارٹیسپیشن پیش کریں. ہمارے ساتھ سمانہ ہے نیو یارک سے, انہوں نے ہمیں جوائن کیا ہے. جی السلام علیکم, ویلکم ٹو دا احساس ٹیلی تھون. وعلیکم السلام بھائی. آپ کو ایک سال سے ہم موسٹلی کوئی 5-6 سال سے ڈونیٹ کر رہے ہیں قربانی کے لیے. جی. اور ایک بہت بڑا کویسچن آ رہا ہے, ہو سکتا ہے آپ کو ناگوار گزرے, جی. مگر یہ کہ انڈیا میں جب گائے کی قربانی پہ پابندی لگی ہوئی ہے, جی جی, لا پاس ہو گئے, تو آپ کیسے گائے کی... اچھا چلیں اس کو میں آپ کو اس لیے یہ کلیئر کر دیتا ہوں کہ ہمارے ہاں ایسا بھی ہے کہ پورشن وائز اسٹیٹ ڈیوائیڈنس ہے, اور ہمارے پاس قربانیاں ہو جاتی ہیں, ان کے گوشت کی تقسیم کے ذریعے دوسرے ہیں. یہ بڑا ڈیٹیل میٹر ہے جو میں آپ سے وہ نہیں کر سکتا. اگر آپ چاہیں تو ہماری جو ٹیم ہے اس سے بات کر سکتی ہیں, وہ آپ کو انشاءاللہ الیبوریٹ کریں گے. یقیناً آپ ہماری ڈونر ہیں, تو میں اپنے جو احساس کے نمائندے ہیں ان سے کہوں گا کہ آپ ضرور بالضرور ہماری جو خاتون ہیں انہیں تسلی بخش جواب دیجئے کہ ہماری قربانی کس انداز سے ہو رہی ہے اور وہاں پر قربانی کا گوشت کس طرح تقسیم کیا جا رہا ہے. ناظرین کرام, احساس قربانی 2021 کی ریٹ لسٹ ہمارے پاس ہے. پاکستان میں ایچ شیئر یعنی ایک شیئر, ایک حصہ ایک بڑے جانور کا اگر آپ قربان کرنا چاہتے ہیں, ایک حصہ شامل کرنا چاہتے ہیں, تو آپ ہمیں 55 UK pounds and 75 US dollars کے ذریعے اپنا حصہ لکھوا سکتے ہیں. اور یقیناً آپ کا حصہ جب عید الاضحیٰ کے ایام میں قربانی ٹیلی ویژن پہ لائیو دکھائی جا رہی ہوگی تو ان جھلکیوں میں بہت تیزی کے ساتھ ٹکٹ چلتے ہیں ہمارے ڈونرز کے نیمز کے, جنہوں نے اپنا اپنا حصہ اور اپنی اپنی قربانی پیش کی ہوتی ہے. تو اس میں انشاءاللہ آپ کا ڈونر نیم اور آپ ود یور ڈونر آئی ڈی انشاءاللہ وہاں پر چلے گا. ایچ شیئر ود 55 UK pounds and 75 US dollars اونلی. اور اگر آپ چاہتے ہیں کوئی فل کاؤ یعنی ایک بڑا جانور جس میں 7 شیئرز ہوتے ہیں, 7 7 پرسنس کے نام پہ آپ یہ قربانی کر سکتے ہیں, تو آپ کو ہم 385 UK pounds میں آفر کر رہے ہیں. پورا ایک بڑا جانور جس میں 7 افراد کی قربانی ہے, اور آپ کے 7 افراد کی قربانی ادا کر دی جائے گی عین شریعت کے مطابق 525 US dollars کے ذریعے. ایک بڑا جانور یعنی 7 افراد پر مشتمل قربانی کے حصے انشاءاللہ شامل کر لیے جائیں گے. اگر آپ بکرے کی قربانی کرنا چاہتے ہیں, گوٹ کی, تو آپ 120 UK pounds and 165 US dollars کے ذریعے قربانی کر سکتے ہیں. انڈیا میں جس طرح میں نے آپ کو بتایا, ایچ شیئر اگر آپ پیش کرنا چاہتے ہیں 25 UK pounds 35 US dollars کے ذریعے آپ پارٹیسپیٹ کر سکتے ہیں. اگر آپ ایک بڑا جانور انڈیا میں قربان کرنا چاہتے ہیں 175 UK pounds 245 US dollars کے ذریعے آپ کروا سکتے ہیں. اور اگر آپ بکرا قربان کرنا چاہتے ہیں تو 120 UK pounds and 175 US dollars کے ذریعے آپ بکرا بھی انڈیا میں قربان کر سکتے ہیں. جموں اور کشمیر کے لیے یعنی مقبوضہ کشمیر کے لیے اگر آپ قربانی پیش کرنا چاہتے ہیں تو صرف شیپ یعنی دمبے کی وہاں پہ قربانی کی جائے گی, کیونکہ ظاہر اویلیبلٹی اسی جانور کی ہوتی ہے. تو 145 UK pounds 205 US dollars کے ذریعے آپ ایک شیپ یعنی دمبا جموں کشمیر مقبوضہ کشمیر میں موجود ہمارے مسلمانوں کے درمیان قربان کر کے اس کا گوشت ان کے درمیان تقسیم کروا سکتے ہیں. ان فیملیز تک گوشت چلا جائے گا جو ایک زمانے سے اذیتوں, کلفتوں اور ظلم کو سہ رہے ہیں. آئیے بڑھ چڑھ کر احساس کی قربانی 2021 میں اپنا اپنا پارٹیسپیشن لکھوائیے. ہمارے ساتھ آج گفتگو کے لیے ملک پاکستان کے نامور نوجوان فاضل, بہت مدلل کلام کرنے والے حضرت علامہ مولانا مفتی سید زیغم علی گردیزی شاہ صاحب ایک بار پھر تشریف فرمائیں. السلام علیکم ورحمۃ اللہ. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. صاحب بہت شکریہ. رات کے اس پہر اکثر و بیشتر آپ جو ہے ظاہر ہے وقت سونے کا ہے, مگر اس وقت اللہ کے بندوں کی خدمت کے لیے آپ جمع ہیں. اللہ تعالیٰ یہ نوبل کاز میں آپ کا آنا اپنی بارگاہ میں قبول فرمائیں. اور ہمارے ساتھ دوسری مہمان شخصیت ممتاز نوجوان صنخواں ARY ڈیجیٹل شان رمضان کا ایک بہترین ستارہ جناب محمد وسیم وسیع تشریف فرمائیں. السلام علیکم ورحمۃ اللہ. وعلیکم السلام. کیسے ہیں وسیم آپ؟ ٹھیک ہے, خیریت سے؟ حمد رب جلیل سے آغاز کریں گے. آپ ہم شریف پڑھیے انشاءاللہ کلام. عرضیاں ساری میں چہرے پہ لکھ کے لایا ہوں, تم سے کیا مانگوں میں تم خود ہی سمجھ لو.
مولا مولا میرے مولا 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 میرے مولا 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 دراڑے دراڑے گئے ماتھے پہ مولا مرمت مقدر کے کر دو مولا 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 میرے مولا 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 میرے مولا یا مولا یا مولا 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 مرمت مقدر کے کر دو مولا 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 میرے مولا 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 میرے مولا تیرے در پہ جھکا ہوں مٹا ہوں بنا ہوں تیرے در پہ جھکا ہوں مٹا ہوں بنا ہوں مرمت مقدر کے کر دو مولا دراڑے دراڑے گئے ماتھے پہ مولا مرمت مقدر کے کر دو مولا میرے مولا جو بھی تیرے در آیا جھکنے جو سر آیا جو بھی تیرے در آیا جھکنے جو سر آیا مستیاں پیے سب کو جھومتا نظر آیا مستیاں پیے سب کو جھومتا نظر آیا پیاس لے کے آیا تھا دریا وہ بھر لایا نور کی بارش میں ہو نور کی بارش میں بھیگتا ستر آیا مولا 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 میرے مولا 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 میرے مولا یا مولا یا مولا 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 مرمت مقدر کے کر دو مولا میرے مولا ٹوٹ کے بکھرنا مجھ کو ضرور آتا ہے ٹوٹ کے بکھرنا مجھ کو ضرور آتا ہے اور نہ عبادت والا شعور آتا ہے اور نہ عبادت والا شعور آتا ہے سجدے میں رہنے دو اب کہیں نہ جاؤں گا سجدے میں رہنے دو اب کہیں نہ جاؤں گا اب جو تم نے ٹھکرایا تو سنبھل نہ پاؤں گا مولا 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 میرے مولا 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 میرے مولا 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 دراڑے دراڑے گئے ماتھے پہ مولا مرمت مقدر کے کر دو مولا میرے مولا سبحان اللہ بہت خوب وسیم بھائی مفتی سید زیغم علی گردیزی شاہ صاحب قربانی قربانی ہم کہتے ہیں اللہ کو پیاری ہے قربانی تو اللہ رب العزت نے ہر موقع پہ اپنے بندوں کی قربانی کا مطالبہ کیا بلکہ ایک حکم دیا قربانی دی جائے قربانی اب اللہ رب العزت کا حکم یہ ہے تا ابد تا صبح قیامت جب تک انسانیت ہے کہ قربانی کی جائے اب اللہ رب العزت آپ سے یہ نہیں کہہ رہا کہ قربانی دی جائے بے شک کیونکہ وقت آنے پر بندہ مومن سے اگر رب تعالیٰ کہے کہ قربانی دی جائے تو اسے قربانی دینی ہے رب کے حکم کی حکم عدولی نہیں ہو سکتی لیکن اللہ اتنا مہربان ہے حضرت اس کے بعد بھی انسان اگر قربانی نہ کرے ایک تو اس حوالے سے اس کا کیا وبال ہے
کہ اس حکم کی خلاف ورزی شرعی پوائنٹ آف ویو سے کیا دیکھتے ہیں آپ کہ اگر کوئی بساط رکھتے ہوئے قربانی نہ کرے؟ پھر دوسری طرف ایک ذہن جدید ہے جو یہ سوال اٹھاتا ہے کہ جی اتنا پیسہ قربانی پر خرچ کیا جاتا ہے، کوئی اور نیک کام کرے۔ میں چاہتا ہوں اس کو ریمائنڈر کیا جائے تاکہ لوگوں کے ذہنوں میں ریکال ہو جائے، ریمائنڈر ضرور کریں اس کا۔ تو ارشاد فرمائیے قربانی، اس کی فضیلت، اس کی اہمیت، جو نہ کرے اس کے لیے کیا وعید ہے، اور جو جدید ذہن یہ کہتا ہے کہ قربانی کی جگہ کوئی اور نیکی ان دنوں میں کر لی جائے، ارشاد فرمائیے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد۔ بہت شکریہ سلمان بھائی، اللہ تعالیٰ کا فضل و کرم ہے کہ اس نے ایک مرتبہ پھر ایک نیک مقصد کے لیے ہم سب کو یہاں جمع ہونے کی توفیق عطا فرمائی، اور اس پلیٹ فارم سے خدمت خلق کا جو ایک پیغام ہے اس کا پرچار کرنے کی اللہ تعالیٰ نے ہمیں سعادت عطا فرمائی۔ الحمدللہ۔ قربانی کا جو تصور ہے، جتنی انسانیت کی پرانی تاریخ ہے اس وقت سے لے کر آج تک قربانی کا تصور ہر زمانے میں، ہر نبی کی امت میں کسی نہ کسی طور پر پایا جاتا ہے۔ بالکل اس طرح قرآن میں فرمایا کہ وَلِكُلِّ أُمَّةٍ جَعَلْنَا مَنْسَكًا، کہ ہر امت کے لیے ہم نے قربانی کا ایک تصور رکھا ہے، یعنی حضرت آدم سے لے کر آج تک ہر نبی کی امت پر اللہ رب العالمین نے اس عبادت کو لازم فرمایا۔ حضرت آدم کے زمانے میں بھی ہمیں قربانی کا تصور ملتا ہے، جس طرح حابیل اور قابیل کی قربانی تھی، بالکل صحیح، اور حابیل کی قربانی قبول ہوئی، حابیل نے حسد میں آ کر قابیل نے حابیل کو قتل کر دیا۔ بالکل۔ پھر اس کے بعد ہر زمانے میں، ہر نبی کے دور میں یہ قربانی کا تصور رہا۔ پھر ہماری جو قربانی کا ایک عبادت کا ایک سلسلہ ہے، حضرت ابراہیم علیہ نبینا علیہ الصلوۃ والسلام کا ایک بڑا تفصیلی جو واقعہ ہم بارہا اس کو سنتے بیان کرتے ہیں، اور قرآن کریم نے تفصیل کے ساتھ اس کو بیان فرمایا کہ اللہ تعالیٰ نے آپ سے آپ کے بیٹے کی قربانی کا تقاضا کیا۔ ابتداً تو آپ نے کئی دنوں تک مختلف اشیاء کے ذریعے قربانی پیش کی، کبھی گائے قربان کی جا رہی ہے، کبھی اونٹ قربان کیے جا رہے ہیں، کبھی دمبے قربان کیے جا رہے ہیں، لیکن پھر آپ کو آپ کے بیٹے حضرت اسماعیل علیہ السلام وہ بتائے جاتے ہیں، دکھائے جاتے ہیں کہ ان کی قربانی کرنی ہے، اور پھر یہ آزمائش کا ایک معاملہ تھا، اور قربانی کا جو ایک تقاضا اللہ کی بارگاہ سے کیا جاتا ہے، جس کا جتنا مقام ہے، جس کی جتنی حیثیت ہے، جس کا جتنا رتبہ ہے، اس کے مطابق اس سے تقاضا کیا جاتا ہے۔ صحیح۔ یعنی وہ نبی تھے، وہ اللہ کے خلیل تھے، تو وہ خلت کا جو ایک تاج اللہ تعالیٰ نے ان کو پہنایا، اس کو بھی ظاہر کرنا تھا کہ اللہ تعالیٰ نے بغیر کسی خوبی کے نہیں بنا دیا، بلکہ اللہ تعالیٰ نے ان کو خوبیوں کا مرکز بنایا ہے، منبع بنایا ہے، اور خوبیاں ایسی ہیں کہ جان مانگیں اپنی جان قربان کرنے کے لیے تیار کر دیتے ہیں، سبحان۔ اولاد کا تقاضا کریں اولاد کے گلے پر چھری پھیر دیتے ہیں، اللہ۔ مال کا تقاضا کیا جائے مال سارا اللہ کی راہ میں خرچ کر دیا بس جاتا ہے، رب کے حکم کا اشارہ ملے۔ بے شک۔ اللہ سب تو کچھ حضرت اسماعیل علیہ السلام کی قربانی آپ نے قربانی کے لیے پیش کر دیا، اور کیفیت یہ ہے ایک بیٹا وہ جو 86 سال کی عمر میں دیا جا رہا ہے، اور پھر جو بڑھاپے میں سہارا بننا ہے، جی جی، جس کے بارے میں یہ یقین ہے کہ اللہ رب العالمین اس کے ذریعے نبوت کا ایک سلسلہ جاری فرمانا ہے اس نے۔ اب اسی سے متعلق فرمایا جاتا ہے کہ اس کے گلے پر چھری پھیرنی ہے، اللہ جس کو نازو سے پالا ہے، بڑے پیار محبت سے پالا ہے، اس کے ساتھ یہ معاملہ کرنا ہے۔ اب اس میں کیلو کال نہیں کی، اور اس میں کوئی شکوہ شکایت نہیں کی کہ الہی کیسے کیا جائے، اس کے بدلے میں کچھ اور قربانی کر لی جائے، بلکہ اللہ نے حکم فرمایا، باپ بیٹا دونوں اللہ رب العالمین کے حکم کی تعمیل کے لیے تیار ہو جاتے ہیں۔ چنانچہ اس وقت سے لے کر آج تک جو قربانی کی یہ صورت ہے، جس طرح آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم سے عرض کیا گیا کہ رسول اللہ یہ قربانیاں کیا ہیں، تو حضور نے فرمایا کہ تمہارے والد حضرت ابراہیم اور حضرت اسماعیل علیہ السلام کی ابو سنت ہے۔ الانبیاء، بے شک۔ اللہ اکبر۔ تو اور پھر عرض کیا کہ رسول اللہ اس میں ہمارے لیے اجر کیا ہے، تو فرمایا کہ ہر بال کے بدلے میں نیکی ہے، اور ہر اون کے بدلے میں، اون کا جو بال ہے اس کے بدلے میں بھی اللہ تعالیٰ نیکی عطا فرماتا ہے۔ صحیح۔ اور یہ تو دنیاوی طور پر ایک نیکی کا ایک سلسلہ ہے۔ آخرت میں فرمایا کہ یہ تمہاری قربانیاں یہ کل قیامت کے دن تمہاری سواری کے کام آئیں گی، اس لیے فرمایا کہ خوب موٹا تازہ اور خوب فربا جانور لو، تاکہ پل صراط پر جب تم اس کے ذریعے سواری کرو گے تو یہ تمہیں انتہائی سرعت کے ساتھ لے جائے۔ بالکل تو دنیا میں بھی یہ قربانیاں رزق کی فراوانی کا، اللہ رب العالمین کی رضامندی کا، اللہ کے قرب کا ایک ذریعہ بنتی ہیں، اور آخرت میں بھی ہمارے لیے جو محشر کی ہولناکیاں ہیں اس سے ہمارے لیے آسانی، پل صراط سے گزر، اس میں آسانی کا ایک ذریعہ بنتی ہے۔ اچھا، کریم کتنا ہے وہ رب کہ ہم پہ جتنے عذابات حضرت آنے ہیں، ہم جتنی یعنی پریشانیاں آنی ہیں، ذلتیں آنی ہیں آخرت میں، ان سے بچانے کے لیے یہ چھوٹی چھوٹی نیکیاں ہیں، یہ سامان وہ اس نے مطلب حکم بھی فرما دی۔ ایسا نہیں ہے کہ اس نے کہا یہ کرو اور پھر اس نے حکم بھی دے دیا
کہ یہ کرنا ہے، کیونکہ وہ اپنے بندوں سے پیار اتنا کرتا ہے ان کو تکلیف میں دیکھ نہیں سکتا، بے شک، مگر یہ بندے اپنے ہاتھ سے اپنی تکلیف کا سامان کرتے ہیں. آپ ارشاد فرما رہے تھے. اور اس میں ہم دیکھیں کہ یہ ایسا نہیں کہ قربانی کا جو جانور ہے ہم سارا اٹھا کے اللہ کی راہ میں دے دیتے ہیں. شریعت نے صرف خون بہانا اور اللہ رب العالمین کی راہ میں ہماری جو نیت ہے وہ خالص ہونا، یہ اصل مقصد یہ ہے. بس یہی دو باتیں جو نیت کا اصل ہے. خلوص، ٹھیک ہے، نیت کا خلوص یہ دیکھا جائے کہ کون کتنا خالص نیت کے ساتھ اللہ کی بارگاہ میں اپنی قربانی پیش کرتا ہے. اور صرف زبانی کلامی دعا پڑھ کے گلے پہ چھری پھیر دی یہ ایک رسمی کارروائی کی ہے، یہ باقاعدہ وہ اللہ رب العالمین کے حکم پر دل و جان سے اس کی تعمیل کے لیے تیار ہے. اور گوشت وہ سارا ہم کھا لیتے ہیں، خود کھاتے ہیں، اپنے گھر والوں کو کھلاتے ہیں، اپنے رشتہ داروں میں دیتے ہیں، یا کچھ ان افراد میں کہ جو مستحقین ہیں، جس طرح گوشت کے 3 حصے اور اس کی تقسیم کا طریقہ کار بیان فرما دیا گیا. یہ ساری چیزیں ہم آپس میں کھا پی کے ختم کر لیتے ہیں. صحیح. اصل جو ہے وہ اللہ رب العالمین کی بارگاہ میں ہمارا نیت کا خالص ہونا، اس کا تقاضا فرمایا گیا. اور پھر جو اعتراض کیا جاتا ہے کہ اتنا ان قربانی کے ایام میں خرچہ کرنے کی کیا ضرورت ہے، کوئی اور کام اس کے بدلے میں کر لیا جائے. تو اب اسی میں اس قربانی کے عمل میں ہی دیکھیں کہ اگر قربانی کوئی نہیں کرے، قربانی کا بالکل ہی سلسلہ ختم کر دیا جائے، تو کتنے افراد کی، اگر کوئی ایک شخص قربانی کرنے والا ہے وہ قربانی کے بدلے میں ایک بندے کو کھلا دے گا، ایک کسی فیملی کو کھلا دے گا. لیکن قربانی کا عمل ایسا ہے کہ اس کی وجہ سے ہم ہزاروں لاکھوں خاندان ان کی کفالت کی جاتی ہے. یعنی جانوروں کے معاملات دیکھیں کہ ان کو پالنے پوشنے سے لے کر منڈی لانے تک، پھر ان کا چارہ، پھر ان کو ذبح کرنا، اس سے متعلق جو کسائیوں کا ایک سلسلہ ہے. یعنی ہر لمحہ اور ہر پہلو پر، ہر مرحلے پر وہ غربا کی ہی خیر خواہی کا معاملہ ہے. وہ گوشت کے ذریعے ہو یا جانوروں کی افزائش کے ذریعے ہو، جانوروں کو ان کی خرید و فروخت کے حوالے سے ہو، منڈی سے لانا ہے، ہر مرحلے پر غریب کا ہی بھلا کیا جا رہا ہے. آپ یہ فرما رہے ہیں کہ اس قربانی کا جو سارے کا سارا پروسیجر ہے وہ غریب اس میں ہزارہا غریبوں کی، وہ غریب کے ہی آس پاس گھومتا رہتا ہے. بالکل. اور ہمارا پیسہ ایک غریب، دوسرا، تیسرا، چوتھا، یعنی وہ سارے غربا میں ایک گوشت کے علاوہ غربا کی، فقراء کی وہ امداد کی جاتی ہے. اور عید الاضحیٰ جو ہے نا دراصل جو ہے وہ غریبوں کے لیے ایک تحفہ ہے، اور وہ لوگ جو سال بھر گوشت نہیں کھا سکتے انہیں گوشت میسر آ جاتا ہے. بے شک. اور مالی عبادات میں اسلام کا تصور ہی یہی ہے کہ ہماری خوشیوں میں ہمارے ساتھ زندگی کی جو آسائشیں ہیں، آرام و سکون کی جو چیزیں ہیں، اس میں وہ افراد بھی شامل ہو سکے کہ جو اپنے طور پر ان آسائشوں کو خرید نہیں سکتے. جس طرح صدقہ فطر ہے تو عید الفطر کی خوشیاں وہ اپنے طور پر نہیں منا سکتے، تو فرمایا کہ صدقہ فطر دینا ہے. کسی کا روزہ اگر چھوٹ گیا تو فرمایا کہ اس کا کفارہ دے کر اس کے ذریعے ان کو اپنی خوشیوں میں شریک کرنا ہے. اسی طرح عید الاضحیٰ اگر صرف گوشت کا حصول ہی مقصد ہو تو پھر تو عمرا تو پورا سال کھاتے رہتے ہیں، ان کے ہاں تو ہر دن میں کسی نہ کسی وقت میں وہ گوشت کا یہ کھانے کا سلسلہ ہوتا ہے. تو پھر تو یہ ایک سلسلہ، اس کا مقصد کوئی نظر نہیں آتا. لیکن اصل مقصد کیا ہے کہ ہمارے ساتھ ہماری خوشیوں میں وہ افراد شریک ہوں گے جو اپنے طور پر اس کا تصور نہیں کر سکتے. آج مہنگائی کے دور میں جہاں گوشت وہ 1000 کے آس پاس، بلکہ اس سے بھی زیادہ بکرے کا اس سے بھی زیادہ 1300-1400 روپے کلو ہے، تو وہ اپنے طور پر جس کی دیہاڑی ہی 500 روپے ہے، 400 روپے ہے، تو وہ یہ سوچتا ہے کہ اس میں گھر میں کھانا کیسے لے کے جاؤں، وہ کہاں سے گوشت. ان کے لیے کئی مہینوں بعد اگر گوشت کبھی میسر بھی آ جائے تو یہ ان کے لیے عیاشی ہے. اور سیدھا سادہ وہ ایک طریقے سے اس کو بنا دیا. اور وہ بھی ہم تصور کریں کہ اگر ایک گھر میں 6-8 بندے ہیں اور ایک غریب فیملی ہے، سفید پوش فیملی ہے، اس میں اگر مہینے میں 1 مرتبہ گوشت جاتا ہے تو وہ ہم تصور کریں، اس کیفیت کو ہم ایک اپنے خیال میں لائیں کہ وہ پھر اس سے کتنا وہ محظوظ ہوتے ہوں گے، کس کے حصے میں کتنا وہ گوشت جاتا ہوگا. یعنی ایک وہ شوربے کا سلسلہ ہے کہ اس سے لذت حاصل کر لیتے ہیں. صحیح. باقی اس سے زیادہ ان کے لیے کوئی وہ اتنی آسائش کا معاملہ نہیں ہوتا. ظاہر ہے. تو اپنے طور پر یہ جو خوشیاں حاصل نہیں کر سکتے، شریعت نے یہ حکم دیا کہ آپ ان کو اپنے ساتھ شامل کریں، تاکہ خوشی آپ کے آس پاس ہی اور آپ کی زندگی اور آپ کی 4 دیواری میں گھومتی رہی. یہ حقیقی خوشی نہیں ہے، بلکہ حقیقی خوشی وہ ہے کہ کسی روتے ہوئے کو ہنسا دینا، کسی دکھیا کی مدد کر دینا، مظلوم کی داد رسی کر دینا، کسی غریب فقیر کا سہارا بن جانا. اصل خوشی یہ ہے کہ جو ظاہری طور پر بھی ہمیں اللہ رب العالمین خوشی عطا فرماتا ہے، اور روحانی طور پر بھی ہمیں ایسی مسرت عطا فرماتا ہے کہ ہم
لاکھوں کروڑوں اپنے آس پاس خرچ کر لیں, اپنے گھر پر خرچ کر لیں, اللہ رب العالمین وہ خوشی نہیں عطا فرمائے گا. بالکل صحیح. جو ہم کسی غریب کے دست و بازو بن کر اللہ رب العالمین ہمیں روحانی مسرت عطا فرمائے. بالکل صحیح فرمایا. اور حضرت اس کے علاوہ یہ جو ایک جدید ذہن ہے جس میں جدید وہ کہتے ہیں نا تنقید اور تنقیدی زاویے آتے ہیں, وہ اقبال نے اسی لیے کہا تھا عقل کو تنقید سے فرصت نہیں, عشق پر اعمال کی بنیاد رکھ, اور کہیں اسماعیل عشق ہے کہیں ابراہیم عشق ہے, اور جب انسان دل کی آنکھوں سے دیکھے تو حسین عشق اور پورا حسین کا گھرانہ عشق ہے. تو میں آپ سے میرا ایک سوال ہے, وہ لوگ جن کا یہ مطالبہ ہوتا ہے کہ 4 لاکھ روپے آپ نے جانور پہ خرچ کیے, 4 بچیوں کی شادی ہو سکتی تھی بہت ہی سادگی کے ساتھ, کیا فرماتے ہیں, آپ کا کیا اوپینین ہے اس حوالے سے؟ ہم یہ تصور کریں نا کہ یہ جو غریب کی بچی کا دکھ اور یہ جو ایک اس کا ایک ہمدردی کا جذبہ جو جاگتا ہے وہ صرف عید کے 3 دنوں کے لیے ہے. بتائیے. باقی پورا سال 11-12 مہینے وہ کبھی یہ خیال نہیں جاگتا. اپنے ہاں جو اس طرح کے ایونٹس ہوتے ہیں, یعنی یہ شادی بیاہ کے معاملات یہ ہوتے تو ہیں, اللہ کے کلمہ گو, اللہ کے کاموں سے اللہ کے بندوں کو روکنے کے لیے آ رہے ہیں. پھر بحیثیت مسلمان تو ہمارے لیے تو قرآن اور حدیث حرف آخر ہے. صحیح بات. قرآن میں قربانی کا حکم فرمایا گیا اور حدیث میں فرمایا کہ خوب موٹا تازہ فربا اور بہترین جانور لو, اس کی خصوصیات بیان فرمائی گئی. تو قرآن و سنت ہمارے سامنے ہے, ایک مسلمان کے لیے اس سے بڑھ کر کچھ نہیں ہے. صحیح. لیکن جو ناقدین ہیں ان سے سوال ہے نا کہ وہ, اور پھر جو قربانی کرنے والے ہیں وہ صرف یہ خیال رکھا جائے کہ وہ صرف اپنے جانور کو نہیں ذبح کرتے, صحیح, بلکہ وہ پورا سال اس کار خیر میں غرباء کی فلاح و بہبود کے لیے وہ مختلف سرگرمیوں میں حصہ لیتے رہتے ہیں. یعنی صرف وہ عید کے 3 دنوں میں ایک جانور ذبح کرنا ان کا پوری زندگی کا یہ ایک کام فلاحی نہیں ہوتا, بلکہ اس کے علاوہ پوری زندگی وہ اس طرح کے کام کاج کرتے رہتے ہیں. آپ تنقید کر رہے ہیں تو آپ بتائیں کہ آپ 360 دنوں کے علاوہ آپ کیا کرتے ہیں؟ ان ایام میں آپ نے کون سی غریب کی بچی کی شادی کرا لی, اور آپ کی کیفیت یہ ہے کہ آپ تو سر سے لے کے پاؤں تک برانڈڈ چیزیں استعمال کرتے ہیں, باوجود اس کے کہ وہ ایک معمولی سا ایک دکان سے آپ کپڑے لے سکتے ہیں, جوتے لے سکتے ہیں, مہنگے سے مہنگا موبائل کے بجائے آپ سادہ موبائل استعمال کر سکتے ہیں, آپ کی ضرورت پوری ہو سکتی ہے. تو یہ ساری چیزیں تو وہاں بھی آپ کو تصور کرنا چاہیے جو فی نفسی کوئی ثواب کا کام نہیں ہے. مطلب زندگی کی تمام آسائشیں پوری ہیں, بے شک, اور جہاں اللہ کے کاموں کی باری آئے تو وہاں تنقید بھی پوری ہے. یعنی آپ کی زندگی میں وہ چیزیں جو کوئی ثواب کا کام نہیں ہے اس کے لیے تو لاکھوں خرچ کر رہے ہیں آپ, اور جو اس پہ آپ کو کوئی کھٹکتا نہیں ہے کہ یہ کیوں ہو رہا ہے. بالکل صحیح. اور جس پر اجر ہے باقاعدہ, اور جس میں غریب کا باقاعدہ حصہ ہے, ہر پہلو ہر ملحرے پر غریب کی ہی فلاح و بہبود کے لیے کام کیا جا رہا ہے, وہ آپ کو کھٹکتا ہے. تو اصل وہ غریب کی بچی کا ایشو نہیں ہے, بلکہ قربانی اور دین کی جو یہ تعلیمات ہیں اور دین پر جو عمل پیرا ہونا ہے, دین سے وفاداری کا جو جذبہ ہے وہ کھٹکتا ہے, اس کو کم کرنے کی کوششیں کی جا رہی ہیں. بالکل صحیح, بالکل صحیح. میں مفتی صاحب, قبلہ ظاہر ہے قربانی کی اپیل بھی ہم کر رہے ہیں, اور آپ کے ذریعے بھی, آپ کی گفتگو کے ذریعے بھی اپیل لوگوں تک پہنچائی جا رہی ہے کہ قربانی 2021 میں آپ نے اپنا حصہ شامل کرنا ہے. یقیناً قربانی آپ نے کرنی ہے, اور آپ کو ایک ایسے ادارے کی ضرورت ہے, ظاہر آپ ویسٹ میں ہیں, یورپ میں ہیں, یو ایس میں ہیں, کہ جو آپ کی قربانی اور آپ کی جو قربانی شرعی تقاضوں کو پیش نظر رکھتے ہوئے صحیح بروئے کار لاتے ہوئے آپ کی جانب سے قربانی ادا ہو جائے. تو احساس کے ساتھ آپ پارٹیسپیٹ کر سکتے ہیں. احساس کو اپنا شیئر لکھوائیے, اپنا بڑا جانور لکھوائیے, چھوٹا جانور لکھوائیے, جو بھی آپ قربان کرنا چاہتے ہیں اللہ کی بارگاہ میں, ہم آپ کی جانب سے انشاءاللہ قربانی کر دیں گے. اور جس طرح میں نے آغاز میں کہا کہ غریب و سادہ و رنگین ہے داستان حرم, نہایت اس کی حسین, ابتدا ہے اسماعیل, اور وہ جو ابتدا ہے اس داستان حرم کی, اس ابتدا کی روایت کو زندہ کرنے کے دن آئے ہیں, اور ان دنوں میں ہم اپنے رب کو منا لیں, یہ ہمارے لیے بہت ہی آسان ہے. اگر ہم نے محض یہ ایک عمل پورے اخلاص کے ساتھ کیا کہ اللہ کی بارگاہ میں قربانی کی, یعنی آپ نے اخلاص کے ساتھ اپنی جو رقم ہے وہ قربانی کے لیے لکھوا دی, اور پھر اللہ کی بارگاہ میں اخلاص کے ساتھ یہ قربانی کی گئی کہ جس میں صرف یہ پتہ ہے کہ کس کی جانب سے رقم آئی ہے, کس کی جانب سے قربانی کے پیسے آئے. ہم یہ نہیں جانتے کہ کن لوگوں تک یہ گوشت جائے گا. ہم جائیں گے مختلف علاقہ جات میں کہ جہاں لوگ محروم ہے بنیادی ضروریات زندگی سے, اور وہاں پر گوشت تقسیم کریں گے. ان لوگوں تک یہ گوشت جائے گا جو شاید پورا سال اس گوشت کی نعمت سے محروم ہوتے ہیں, اور ہم اور آپ جب چاہتے ہیں اس گوشت سے متعلق غذائیں, مختلف انواع و اقسام کی غذائیں ہم تیار کر کے کھا بھی لیتے ہیں,
نہیں کھائیں تو باہر جا کے ہوٹلنگ کر لیتے ہیں. لیکن یہ غربا جنہوں نے ہوٹل کا تصور بھی کبھی نہیں کیا، کیونکہ ظاہر ہے ان کا بجٹ نہیں، کیپیسٹی نہیں، ان کی بساط نہیں ہے کہ وہ باہر جا کر کچھ کھا سکیں. تو آئیں ایسے غربا میں آپ کی قربانی کا گوشت ہم تقسیم کریں. اللہ کے نام پہ قربان ہونے والا جانور اللہ کے بندوں کے کام آئے، کہ اللہ فرماتا ہے میری بندگی اور میری مخلوق کی خدمت یہی، کیونکہ اللہ کے محبوب سے ہمیں پتہ چلا کہ یہی کل دین ہے. اللہ رب العزت کی رضا اس میں چھپی ہوئی ہے کہ اس کی اطاعت کی جائے اور اس کے بندوں پر شفقت کی جائے. آئیں ہم سب مل کر اللہ کے بندوں پر شفقت کریں. ایام نحر یعنی عید الاضحیٰ کے ان 3 روز انشاءاللہ قربانیاں کی جاتی رہیں گی. اجتماعی قربانی دنیا کی ایک بہت بڑی، میں سمجھتا ہوں بہت بڑی اجتماعی قربانی، کہ جس میں ہزاروں نہیں بلکہ لاکھوں لوگوں کے حصے شیئرز لکھوائے جاتے ہیں اور ان کی جانب سے قربانی کی جاتی ہے، اور اس کا گوشت فی الفور وہیں پر قربانی ہوتے ہی گاڑیوں میں روانہ کر دیا جاتا ہے، اور جتنی جلدی پہنچ سکے وہ ایز کوئک ایز پاسبل لوگوں تک پہنچایا جاتا ہے. آئیں بڑھ چڑھ کر احساس کی قربانی 2021 میں آپ بھی حصہ لیں، اور اپنی جانب سے، اپنے اہل و عیال کی جانب سے، مرحوم والدین کی جانب سے، اللہ کے محبوب کی جانب سے، اللہ کے محبوب کی آل پاک کی جانب سے قربانی کیجئے. اور قربانی کے لیے اپنی آنے والی نسلوں کو بھی موٹیویشن، ایک ترغیب مسلسل نان سٹاپ موٹیویشن دیجئے کہ جب آپ ہوں نہ ہوں آپ کی اولاد اس راستے پر لگی رہے کہ جب بھی اللہ کی بارگاہ سے کوئی آواز آئے، یہ محض اذان کی نماز کے لیے دعوت نہیں ہوتی. کچھ اذانیں وہ بھی ہیں جو اللہ کے کاموں کے لیے آپ کو دی جاتی ہیں. مطلب یہ اذان تو دعوت ہے نا. تو ایک اذان وہ ہے جو اس وقت میں آپ کو دے رہا ہوں کہ آپ آئیے اور عید الاضحیٰ کے ان دنوں میں اللہ کو راضی کرنے میں ہمارا ساتھ دیجئے، کہ اس بہت بڑے اجتماعی قربانی کے سفر میں کہیں نہ کہیں آپ بھی کھڑے ہوں گے. بروز حشر جب یہ اجتماعی قربانی بہت بڑا اجر اور ذخیرہ بن کے ہمارے سامنے آئے گی، تو اس صف میں اور اس میدان میں اور اس جلسے میں کہیں نہ کہیں آپ بھی کھڑے ہوں گے، اور آپ کا چہرہ بھی چمک رہا ہوگا، اور آپ کا دیا ہوا جانور بھی اپنے خروں کے ساتھ، اپنے سینگوں کے ساتھ وہاں پر آئے گا اور آپ کی مغفرت کروائے گا. ہمارے ساتھ ڈاکٹر یونس صاحب ہیں یونائٹڈ اسٹیٹ آف امریکہ سے. جی السلام علیکم. وعلیکم السلام جناب، خیر مقدم ہے آپ کا، کیا فرمائیے گا؟ مہربانی جناب. یہ میں 4 شیر کاؤز کے. ماشاءاللہ. تو وعلیکم السلام جی جناب. کن ناموں پہ آپ لکھوانا چاہتے ہیں شیئرز مجھے بتا دیجئے. یہ 4 کاؤ شیر ٹھیک ہے، انڈیا میں. ٹھیک ہے. نام کا انڈیا تو لکھوا دیں، میرا خیال کمیونیکیشن گیپ ہے. جی جی نام لکھوا دیجیے. نام لکھ لیں جی. جی بتائیے. مسٹر محمد جمیل. مسٹر محمد جمیل. ٹھیک ہے. ہاں جی. مسٹر محمد شفیع. ٹھیک ہے. مسٹر محمد شفیع. حافظ اینڈ مسز یونس 2 شیر. ٹھیک ہے. حافظ یونس جی ہاں. اینڈ مسز حفیظہ یونس. ٹھیک ہے. حافظ یونس اینڈ مسز حفیظہ یونس. جناب ماشاءاللہ، اللہ تعالیٰ آپ کی یہ قربانی اپنی بارگاہ میں منظور و قبول فرمائے. جناب، اور کیا کہنا چاہیں گے لوگوں کو، کہ پیغام دینا چاہیں گے کہ عید الاضحیٰ کے دنوں میں اللہ کو راضی کرنے کے لیے اس سے بہتر کوئی عمل نہیں ہے. یعنی اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ ان 3 دنوں میں قربانی سے زیادہ مجھے کوئی عمل پسند نہیں ہے. تو کوئی پیغام دینا چاہیں گے؟ اس وقت دنیا آپ کو سن رہی ہے. بھئی یہ تو ایک فریضہ ہے، ہم پہ فرض ہے. بالکل. سنت ابراہیمی چلتی آ رہی ہے، اور اللہ تعالیٰ اس کو جاری رکھے، لوگوں کے دلوں میں محبت ڈالے، خاص کر ان لوگوں کے لیے جو بیچارے افورڈ نہیں کر سکتے. بالکل. اور ان کو اس موقع پہ کچھ گوشت مل جاتا ہے. بالکل. اور لٹرلی میں آپ کو بتاؤں ڈاکٹر یونس صاحب، قربانی لاسٹ ایئر بھی جب مجھے یاد ہے میں نے یہ میں آپ کو اپنی پرسنل کیپیسٹی میں جو ہم قربانی کرتے ہیں نا اپنی جانب سے اہل و عیال، تو جب ایک ہم نے قربانی کی تو کم و بیش 500 کلو گوشت اس جانور میں سے نکلا. 500 کلو. اچھا پھر شریعت یہ کہتی ہے
کہ وہ تمام تر جو گوشت ہے اگر وہ تمام تر آپ بھی کھا لیں تو بھی اللہ کی طرف سے قبول ہے قربانی، اگر آپ رشتہ داروں میں بانٹ دیں تو بھی قبول ہے، اگر آپ غربا میں بانٹ دیں تو بھی قبول ہے۔ تحدیث نعمت کے لیے میں آپ کو عرض کروں کہ اقربا اور غربا میں وہ سارے کا سارا گوشت تقسیم ہوا، انفیکٹ کہ کوئی ایک اس گوشت کی چھوٹی سی بوٹی جسے کہتے ہیں یا ایک اس کا کہہ لیں کہ چھوٹا سا حصہ بھی وہ ہم گھر پر نہیں لے کر گئے۔ یہ میں آپ کو تحدیث نعمت کے لیے بتا رہا ہوں۔ اس وقت ذہن پر کون سی فکر تھی؟ ہمارے ذہن پر یہ خیال غالب تھا کہ ہم جب چاہتے ہیں گوشت کھا لیتے ہیں، ہمیں کیا گوشت کی طلب ہے، ان لوگوں تک یہ گوشت پہنچایا جائے کہ جو بیچارے اس گوشت سے محروم ہیں، اور احساس بالکل صرف ان لوگوں تک گوشت پہنچائے گا آپ کا کہ جنہیں گوشت ملتا ہی نہیں ہے، جو گوشت کے طلبگار، جو بیچارے عید کے دنوں میں گھروں سے باہر آ جاتے ہیں کہ کہیں نہ کہیں سے اللہ کے بندے آئیں گے اور ہمیں گوشت دے دیں گے۔ اللہ تعالیٰ آپ پہ اپنی رحمتیں نازل فرمائے۔ بلیس یو ڈاکٹر یونس صاحب، اللہ تعالیٰ آپ کی قربانی اور آپ کا حصہ اپنی اللہ بارگاہ تعالیٰ میں آپ قبول کو بھی جزا دے، آمین۔ آپ بڑا یہ نیک کام کرتے ہیں۔ اللہم میں نے پہلے بھی احساس کے ذریعے کچھ ڈونیشن وغیرہ دی ہوئی ہیں، باقاعدگی سے آپ رسید بھیجتے ہیں، جی۔ دیٹس اے بگ پلس فار یو۔ جزاک اللہ۔ اور میں آپ کو بتاؤں نا کہ 27 ڈفرینٹ ڈپارٹمنٹس ہیں کہ جہاں پر ہماری آپ کے رقوم کا اندراج ہوتا ہے۔ اگر آفٹر 4 ایئرز بھی اگر کوئی ہمیں کال کر کے چیک کرنا چاہے تو دے کین چیک کہ ہم آپ کی رقم کب کہاں کس مد میں لگائی گئی تھی۔ الحمدللہ یہ ٹرانسپیرنسی ہے ہمارے ادارے کی، کیونکہ یہ ادارہ خالصتاً اللہ کی رضا کے لیے قائم کیا گیا ہے اور اللہ کے بندوں کی خدمت کے لیے قائم کیا گیا ہے۔ ڈاکٹر یونس صاحب، اللہ تعالیٰ اس سفر میں آپ کا حصہ اپنی جناب میں قبول فرمائے۔ بروز حشر اللہ تعالیٰ جب اپنے بندوں پر مہربانی کرے تو آپ بھی اس صف میں کھڑے ہوں اور آپ کا بھی چہرہ چمک رہا ہو۔ میری دعا آپ کے ساتھ۔ بہت شکریہ۔ ناظرین کرام، نعت رسول مقبول سنواتے ہیں آپ کو بھائی محمد وسیم وسیع سے، اور انشاءاللہ نعت رسول مقبول کے بعد انشاءاللہ وقفہ لیں گے، اور وقفے کے بعد اگلے سیگمنٹ میں پھر حاضر ہوں گے۔ اور یاد رکھیے کہ ہم تو چند لمحات کے لیے فور 2 hours اونلی ہم آتے ہیں، لیکن ہمارے چلے جانے کے بعد یہ جو سفر ہے یہ ختم نہیں ہوتا۔ ہماری جو ٹیلی فون لائنز ہیں، ڈونیشن ہاٹ لائنز ہیں، 24/7 آپ کے لیے کھلی ہوئی ہوتی ہیں۔ آپ جب چاہیں، دل میں خیال آ جائے، جب دل میں یہ بات آ جائے کہ میں اللہ کے بندوں کی خدمت کر لوں، اس سال میں حصہ ڈال ہی لوں، یہ میں ان کے لیے جن لوگوں نے آج تک پارٹیسپیٹ نہیں کیا، کیونکہ اکثر جو لوگ ہمارے ساتھ پارٹیسپیٹ کرتے ہیں، جس طرح بھی آپ نے دیکھا ایک کالر تھے، ہم نہیں جانتے، ہم ان کا چہرہ ہم نے نہیں دیکھا، محض آواز سنی، اور یہ آواز بھی غالباً اس سے پہلے نہ سنی ہو، لیکن کون آتا ہے، کون ایک چھپے ہوئے ہاتھ سے دے جاتا ہے اللہ کی راہ میں، اور کن ہاتھوں میں چلا جاتا ہے یہ کچھ نہیں پتہ۔ بس یہ پتہ ہے کہ جن لوگوں نے دیا ہے، جو ہاتھ یہاں دینے آیا ہے، اللہ رب العزت کی طرف سے اسے توفیق ملی۔ وما توفیقی الا باللہ، اللہ کے سوا نیکی کی کوئی توفیق نہیں دیتا، اللہ کے سوا کوئی بھی نیک راستے پر آنے کی ہدایت نہیں دیتا۔ اللہ سے ہدایت طلب کیجئے، اللہ سے دعا کیجئے کہ اللہ آپ کو نیک کاموں پر استقامت عطا فرمائے، اور جب کبھی اس کی بارگاہ میں اس کی خوشنودی اور رضا کے حصول کا مرحلہ آئے تو آپ آگے بڑھ جائیں۔ یہ اللہ کی توفیق کے بغیر ممکن نہیں ہے، آپ خود نہیں کر سکتے۔ تو اگر آپ یہ کام نہ کر پا رہے ہوں اور اللہ کے کاموں میں حصہ نہ لے پا رہے ہوں تو اپنے اندر غور کیجئے گا کہ اللہ نے آپ کو یہ توفیق کیوں نہیں دی ہے، اپنے آپ میں جھانکیے گا ضرور۔ محمد وسیم وسیع، بسم اللہ۔ سلمان بھائی، یہ کلام ہے رفیق ضیاء صاحب کا، ماشاءاللہ۔ اور میرے خیال سے میں پہلی دفعہ ہی پڑھ رہا ہوں، اچھا، لیکن میں یہ تضمین کے ساتھ پڑھ رہا ہوں، زبردست کرتا ہوں۔ سنائیے، بسم اللہ۔ گناہ گار پہ رحمت، گناہ گار پہ رحمت، حضور آپ سے ہے، کریم مجھ پہ بھی پرور دیگار آپ سے ہے، خطا کے بدلے عطا بے شمار آپ سے ہے، حضور میری تو ساری بہار آپ سے ہے،
میں بے قرار تھا، میرا قرار آپ سے ہے، حضور میری تو ساری بہار آپ سے ہے، میرا خمیر ہی کرتا مجھے ملامت ہے، یہ کس کے صدقے سے مجرم ابھی سلامت ہے، ڈرا رہی ہے مجھے پرسش قیامت ہے، سیاہ کار ہوا آقا بڑی ندامت ہے، سیاہ کار ہوا آقا بڑی ندامت ہے، قسم خدا قسم خدا کی یہ میرا وقار آپ سے ہے، اگرچہ دور علم ہر طرف سے گھیرے ہیں، یہ آفتوں کے لگے میرے گھر میں ڈیرے ہیں، نہیں ہے خوف کے اپنوں نے چہرے پھیرے ہیں، میں اس یقین سے زندہ ہوا آپ میرے ہیں، میری حیات کا دار و مدار آپ سے ہے۔ ویلکم بیک ناظرین، ایک بار پھر آپ کا خیر مقدم ہے احساس قربانی اپیل 2021 میں، اور احساس ٹیلی تھون کا مقصد ہی قربانی کے معاملات، یعنی ایک اجتماعی قربانی ہے، اور آپ سبھی کی جانب سے ایک بہت بڑا اجتماع اور اجتماعی شکل میں یہ قربانی کے حصے اللہ کی راہ میں قربان کیے جائیں گے جانور، اور اللہ کی بارگاہ میں جانوروں کا ظاہر ہے، کہتے ہیں نہ خون پہنچتا ہے نہ گوشت پہنچتا ہے، اللہ کی بارگاہ میں اگر کچھ پہنچتا ہے تو آپ کی نیت ہے، آپ کا حسن عمل ہے، آپ کا خلوص ہے، اخلاص کے ساتھ اللہ کی بارگاہ میں قربانی میں حصہ لیجئے، بڑھ چڑھ کر حصہ لیجئے۔ وقت ہوا ہے نعت رسول مقبول سنی جائے، اور وقت کیا نعت کے لیے تو ہر وقت نعت کا ہے۔ میرے آقا کی وہ کہتے ہیں نا، یہ زمین ساتھ نعت، یا آسمان ساتھ نعت، قرآن میں منزلیں ساتھ نعت، میرے آقا کی شان تو جہاں بھی غور کیجیے گا میرے آقا کی آپ کو نعت نظر آئے گی۔ جتنا بھی اللہ رب العزت کی کائنات کا حسن ہے، جس حسن پہ بھی نگاہ کیجئے میرے آقا کی نعت نظر آئے گی۔ آئے نعت رسول مقبول سنتے ہیں بھائی محمد وسیم بسی سے۔ منگتے خالی ہاتھ نہ لوٹے، منگتے خالی ہاتھ نہ لوٹے، کتنی ملی خیرات نہ پوچھو، منگتے خالی ہاتھ نہ لوٹے، کتنی ملی خیرات نہ پوچھو، کتنی ملی خیر
خیرات نہ پوچھو، ان کا کرم پھر ان کا کرم ہے، ان کا کرم پھر ان کا کرم ہے، ان کے کرم کی بات نہ پوچھو، ان کا کرم پھر ان کا کرم ہے، ان کا کرم پھر ان کا کرم ہے، ان کے کرم کی بات نہ پوچھو۔ میں تو نادان تھا دانستہ بھی کیا کیا نہ کیا، لاج رکھ لی میرے لجپال نے رسوا نہ کیا، ان کا کرم پھر ان کا کرم ہے، ان کے کرم کی بات نہ پوچھو۔ عشق نبی کونین کی دولت، عشق نبی بخشش کی ضمانت، عشق نبی بخشش کی ضمانت، اس سے بڑھ کر دستے طلب میں، اس سے بڑھ کر دستے طلب میں ہے کوئی سوغات نہ پوچھو، ان کا کرم پھر ان کا کرم ہے، ان کا کرم پھر ان کا کرم ہے، ان کے کرم کی بات نہ پوچھو۔ ظاہر میں تسکین دل و جان، باطن میں معراج دل و جان، باطن میں معراج دل و جان، نام نبی پھر نام نبی ہے، نام نبی پھر نام نبی ہے، نام نبی کے بات نہ پوچھو، ان کا کرم پھر ان کا کرم ہے، ان کے کرم کی بات نہ پوچھو۔ میں کیا اور کیا میری حقیقت، میں کیا اور کیا میری حقیقت، سب کچھ ہے سرکار کی نسبت، سب کچھ ہے سرکار کی نسبت، میں تو برا ہوں لیکن میں تو برا ہوں لیکن میری لاج ہے کس کے ہاتھ نہ پوچھو، ان کا کرم پھر ان کا کرم ہے، ان کے کرم کی بات نہ پوچھو۔ اور سلمان بھائی کیا خوبصورت مکتا ہے، شاعر نے کہا خالد میں خالد میں تو اتنا کہوں گا، جاگ اٹھا اشکوں کا مقدر، جاگ اٹھا اشکوں کا مقدر، یاد نبی میں روتے روتے
یاد نبی میں روتے روتے کیسے کٹی ہے رات نہ پوچھو ان کا کرم پھر ان کا کرم ہے ان کا کرم پھر ان کا کرم ہے ان کے گرم یہ بات نہ پوچھو. بہت خوب وسیم بھائی. ابھی آپ نے حالیہ ایک نعت شریف پڑھی تھی, ہم سب کو بہت پسند آئی تھی, وہ بھی ایک بار پھر سنا دیں. کملی والے کے کرم کی بات. سبحان اللہ. کیوں میری خطا کی طرف دیکھ رہے ہو, جس کو ہے میری لاج وہ لجپال بڑا ہے, کملی والے کے کرم کی, کملی والے کے کرم کی بات ہے, کملی والے کے کرم کی, کملی والے کے کرم کی بات ہے, ورنہ مجھے منگتے کہ کیا اوقات ہے, ورنہ مجھے منگتے کہ کیا اوقات ہے, کملی والے کے کرم کی مشکلیں در پیش آ سکتی نہیں, مشکلیں در پیش آ سکتی نہیں, آمینہ کا لال میرے ساتھ ساتھ گئے, ورنہ مجھے منگتے کہ کیا اوقات ہے, کملی والے کے کرم کی بے عمل ہوں پاس بے عمل ہوں پاس میرے, کچھ نہیں بے عمل ہوں پاس میرے, کچھ نہیں, کملی والے لاج تیرے ہاتھ ہے, کملی والے لاج تیرے ہاتھ ہے, ہاتھ ہے, ورنہ مجھے منگتے کہ کیا, اور میرا دنیا میں سہارا کون ہے, میرا دنیا میں سہارا کون ہے, اگر تو آپ ہی کی ذات ہے, کملی والے کے کرم کی. وسیم بھائی بہت خوب ماشاءاللہ. ہمیں جوائن کیا ناظرین مسز عبدالشکور صاحب نے یو ایس اے سے. جی تشریف لائیں. السلام علیکم. جی السلام علیکم. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. جی محترمہ. میں یہاں نیویارک سے مسز عبدالشکور اعوان بات کر رہی ہوں. جی جی میں آپ لوگوں کو 2 شیئر بھیج رہی ہوں کاؤ کے. ماشاءاللہ. ایک اس کے لیے
कश्मीर के लिए, एक फ़लस्तीन के लिए। अच्छा, तो फ़लस्तीन में तो क़ुरबानी नहीं हो रही हमारी। अगर आप चाहें तो कश्मीर, भारत या पाकिस्तान में पेश कर सकती हैं। तो मुझे बहुत अफसोस हो रहा है कि फ़लस्तीन में नहीं हो रही है। एक्चुअली देखें, हम करते हैं हर साल, कोशिश करते हैं वहाँ की लोकल NGO से कोलैब करके, और अभी भी जब फ़लस्तीन में जब मामलात हुए थे तो हमने वहाँ अपनी इमदाद पहुँचाई थी अपनी पाकिस्तान जान। में आपकी थर इलाके में होती है? जी, पाकिस्तान में थर में होती है, जी बिल्कुल होती है, थर में होती है, और सिंध के और इलाक़ों में भी होती है, थर से मुल्हिक़ा इलाक़ों में। नहीं, आप थर इलाके में एक करें, एक कश्मीर में करें। जज़ाकल्लाह मिसेस अब्दुल शकूर, अल्लाह ताला आपकी क़ुरबानी अपनी बारगाह में कबूल फरमाए। नाम अगर आप मुझे लिखवा दें, वुड यू प्लीज़ लाइक टू मेंशन द नेम्स? अब्दुल शकूर अवान, मिसेस अब्दुल शकूर अवान। ठीक है, ये ABDUL अब्दुल। जी 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 SHA। जी, आई विल स्पेल इंशाल्लाह, बस आप सिर्फ नाम बता दीजिए, इंशाल्लाह मैं लिख लूँगा। अब्दुल शकूर अवान और मिसेस अब्दुल शकूर अवान। जी बिल्कुल ठीक है, बिल्कुल ठीक है। जी हाँ। अल्लाह ताला आपके, और ये 75 है, तो मैं इंशाल्लाह आपको $150 भेज दूँगी। बिल्कुल ठीक है। अल्लाह ताला आपका ये हदिया अपनी बारगाह में कबूल फरमाए, और आपकी ये क़ुरबानी भी अल्लाह ताला कबूल फरमाए। ये यकीनन चूँकि ये क़ुरबानी हमने करनी होती है अपनी जानिब से, और आपने पेश की है पहले, आज ही से आप पे रहमत बरसना शुरू होगी अल्लाह की, और इंशाअल्लाह ईद तक बरसती रहेगी। बहुत शुक्रिया मिसेस अब्दुल शकूर, आपने ज्वाइन किया और अपनी जानिब से क़ुरबानी में पार्टिसिपेट किया। नाज़रीन इकराम, आप सभी से मेरी अपील है कि आप अल्लाह की बारगाह में अल्लाह के कामों में बढ़ चढ़ के हिस्सा लीजिए, कि ये जो क़ुरबानी है ये खालिसतन एक तो है अल्लाह के लिए अमल, और फिर इसका जो गोश्त है वो अल्लाह के उन बंदों तक, उस मखलूक तक पहुँचाया जा रहा है जो है तो अशरफुल मखलूक़ात, लेकिन बुनियादी ज़रूरियात ज़िंदगी से महरूम तबका है। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त की अपनी तक़सीम है, किसी को देकर आज़माता है, किसी से लेकर आज़माता है, किसी को उसने ऐसी आजमाइश में रखा है कि ऐसी नेमतों से वो महरूम होते हैं, मगर उनके चेहरे पर एक अजीब इत्मीनान होता है, एक शुक्र होता है। और ऐसे लोगों को भी मैंने देखा है कि जिनके पास सब कुछ होता है लेकिन वो हर वक्त रोते रहते हैं। शायर ने क्या खूब कहा, किसी के एक आंसू पर हज़ारों दिल तड़पते हैं, किसी के एक आंसू पर हज़ारों दिल तड़पते हैं, किसी का उम्र भर रोना यूं ही बेकार जाता है, किसी का उम्र भर रोना यूं ही बेकार जाता है। रोया कीजिए लेकिन अपने रब के आगे रोया कीजिए, अपने रब के आगे उसके खौफ से लरज़ कर रोया कीजिए, अपने रब के आगे अपने गुनाहों पर रोया कीजिए, अपने गुनाहों पर नदामत किया कीजिए। हर वो गुनाह जो आपको अल्लाह की बारगाह में रोने पर मजबूर कर दे, तो समझ लीजिए कि उस गुनाह को अल्लाह ने बख्श दिया, उस गुनाह को अल्लाह ने मुआफ़ कर दिया। लेकिन हर वो गुनाह जो आपको सरकशी की तरफ ले जाए, जो आपको ये इत्मीनान दे दे कि तूने गुनाह किया ही नहीं, तो आप समझ लीजिएगा कि अल्लाह की तरफ से सख्त पकड़ हो रही है आपकी, और आप अल्लाह के रास्ते से रांदा दरगाह किए जा रहे हैं, वहाँ से आप रुसवा होकर निकाले जा रहे हैं। यकीनन अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त की रहमतों का हर शख्स तलबगार है, लेकिन उसकी रहमतों को समेटने के दिन आए हैं, उसकी रहमतों को समेट लेने के मौके आए हैं। आए इन लम्हात को, इन कीमती बेशकीमत लम्हात को हम ज़ाया ना करें। यह अय्याम नहर 3 दिन है। मेरे आका हज़रत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम भी इन अय्याम में क़ुरबानी किया करते थे, और आप जब ज़बीहा पेश करते अल्लाह की बारगाह में, तो एक अपनी जानिब से और एक हम सब की जानिब से, यानी अपनी उम्मत की जानिब से आप क़ुरबान किया करते थे। इसीलिए मैं अपील करता हूँ कि जब कभी आप क़ुरबानी करें तो अपनी क़ुरबानी के हिस्सों में अपने आका व मौला रहमत आलमीन को और आपके नामी नामी इसमी गिरामी को न भूलिए, उनका शेयर भी शामिल किया कीजिए। जब आप हुजूर के नाम से एक हिस्सा डालेंगे तो इंशाअल्लाह बाकी तमाम हिस्से आपके अल्लाह ताला कबूल फरमा लेगा। और फिर आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के चले जाने के बाद अहले बैत अतहार के एक फ़र्द हैदर कर्रार, शुजाअत में, सखावत में, क़नाअत में, अदालत में, अली दावर, अली रहबर, अली हैदर, अली मौला, हज़रत अली करमल्लाहु वजहुल करीम, आप ये क़ुरबानी सर अंजाम दिया करते थे। आप ये अमल सर अंजाम देते, आप एक क़ुरबानी अपनी जानिब से करते और एक क़ुरबानी अपने आका व मौला हज़रत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की इस तमाम तर उम्मत की जानिब से किया करते थे। बहुत सारे यूँ तो रिश्ते हैं नबी पाक के हज़रत अली से, आप चचा ज़ाद भाई भी हैं, लेकिन हज़रत अली को जो
اللہ کے محبوب نے لحم کا لحمی اور جسم کا جسمی کہا ہے. یہ ایک ایسی فضیلت ہے جو سوائے حضرت علی کے کسی کو حاصل نہیں ہے کہ اللہ کے محبوب نے کہہ دیا کہ میں علی کا گوشت ہوں، علی میرا گوشت ہے، میں علی کا جسم ہوں، علی میرا جسم ہے. جس طرح موسیٰ کو ہارون کے ساتھ نسبت ہے، اس طرح حضرت محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم کو مولا علی کے ساتھ نسبت ہے. میں جب لکھوں یہی لکھوں مولا کائنات، میں جب لکھوں یہی لکھوں مولا کائنات، تجھ سا جو دوسرا ہو تو لے آئے کائنات، تجھ سا جو دوسرا ہو تو لے آئے کائنات. میں شاہ صاحب قبلہ کی خدمت میں حاضر ہوتا ہوں. میرے اتفاق آپ تشریف لاتے ہیں، اہل بیت اطہار کی کوئی نہ کوئی بات نکل آتی ہے، اہل بیت اطہار کا کوئی نہ کوئی ذکر نظر نکل آتا ہے. ایک روایت کے مطابق حضرت امام علی رضا کا یوم وفات بھی 23 ذیقعد ہے، تو آج وہ تاریخ بھی ہے. تو میں چاہتا ہوں کچھ اہل بیت اطہار کا ذکر ہو جائے اور کچھ خراج حضرت امام علی رضا کو بھی پیش کر دیا جائے، کچھ آپ کی خدمات پہ بات کر لی جائے. بسم اللہ الرحمن الرحیم. خانوادہ رسالت مآب صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم میں سے ہر شخص حضور کے زمانے سے لے کر آج تک اپنے زمانے میں منفرد اور لوگوں کی عقیدتوں کا، محبتوں کا، چاہتوں کا مرکز و محور رہے ہیں، اور ہر فرد انمول ہے، بے مثال ہے. جس طرح اعلیٰ حضرت نے فرمایا تھا کہ تیری نسل پاک میں ہے بچہ نور کا، اللہ اکبر، تو ہے عین نور، تیرا سب گھرانہ نور کا. تو یہ نوری گھرانہ ہے. سبحان اللہ. اس میں اول سے لے کر آخر تک ہر ایک شخص وہ آپ صلی اللہ تعالی وسلم کے نور کا وہ پرتو ہے، وہ عکس ہے، اور اس میں آپ صلی اللہ تعالی وسلم کی نورانیت اور ظاہری حسن و جمال کے ساتھ ساتھ جو باطنی حسن ہے، خوبصورتی ہے، علوم ہے، روحانیت ہے، وہ ساری چیزیں آپ صلی اللہ تعالی وسلم کے ذریعے ان نفوس قدسیہ میں منتقل ہوئیں. جس طرح اور پھر ان سے امت کو جڑنے کی تاکید فرمائی گئی، باوجود اس کے کہ قرآن ہدایت کے لیے رہنما موجود ہے، قرآن میں ہر خشک و تر کا بیان موجود ہے، لیکن اس کے باوجود بھی آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم آخری خطبے میں قرآن کے ساتھ اہل بیت اطہار کو بھی جوڑ کر فرما رہے کہ یہ دونوں ہدایت کے لیے معیار اور ہدایت کے لیے اگر رہنمائی چاہیے تو فرمائے کہ ان دونوں میں سے کسی ایک کو بھی چھوڑا دوسرا کافی نہیں ہوگا. تو وہ قرآن اور اہل بیت اطہار آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جو امت کو دیا وہ آج تک وہ سلسلہ چل رہا ہے. حضور کے بعد مختلف حضرت امام حسن مصطفیٰ پاک سے بھی اور امام حسین پاک سے آپ کی نسل کا سلسلہ چلا. حضرت امام حسین پاک سے آپ کے خانوادے میں سے ایک انتہائی عظیم الشان شخصیت حضرت امام علی رضا پاک، جو ظاہری طور پر بھی اللہ تعالیٰ نے ایسا ان کو حسن عطا فرمایا، خوبصورتی عطا فرمائی کہ آپ اپنے زمانے میں سب سے زیادہ حسن و جمال والے، اور کیسا حسن ہے یہ آپ سماعت فرمائیں گے. علم بھی ویسا ہی عطا فرمایا. یعنی ان دونوں چیزوں میں علم کی جو خوبصورتی ہے، علم کا جو کمال ہے، اس میں بھی پورے زمانے میں آپ کا کوئی ہمسر نہیں ہے، اور خوبصورتی میں بھی آپ کا کوئی ہمسر و پلہ نہیں ہے. آپ امام موسیٰ کاظم کے بیٹے ہیں، اور امام موسیٰ کاظم پاک نے آپ کی تقریباً 24 سال یا 25 سال تقریباً آپ کی پرورش فرمائی، آپ ان کی سرپرستی میں رہے. اللہ. اب جو گھرانہ اتنا عظیم ہو تو پھر اس گھرانے میں اوصاف کیسے پائے جاتے ہوں گے، خصائل کیسے ہوں گے، ہم اندازہ کر سکتے ہیں. واہ واہ. حضرت امام علی رضا پاک حضرت امام موسیٰ کاظم پاک کی شہادت کے بعد آپ ان کے جانشین مقرر ہوئے، اور ہر زمانے میں حکومتوں نے جب یہ دیکھا کہ لوگوں کی عقیدتیں، چاہتیں، لوگوں کی محبتیں وہ حضور کی آل کی طرف ہیں، تو وہ ایک حسد اور ایک جو دشمنی کا ایک سلسلہ وہ ہمیشہ سے حضور کی آل کے ساتھ یہ سلسلہ چلا رہا. بالکل. اور بنو امیہ میں دیکھیں، بنو عباس میں دیکھیں، اصل خار اور اصل حسد کیا تھا کہ گردنوں پہ ہماری حکومت ہے اور دل و نگاہ پہ یہ حضور کے خانوادے کی حکومت ہے. بالکل. اور باوجود اس کے کہ حضور کی آل کو ایسا کوئی خواہش یا ایسا کوئی تقاضا یا تمنا نہیں ہوتی تھی کہ ہم حکومت لیں، جاؤ حشم ہمارے پاس ہو. اللہ نے تو ویسے ہی ایسی حکومت عطا فرمائی ہے، بلکہ حکومت ان کے در کی خیرات ہے. خیرات میں یہ ساری چیزیں، کل کائنات کی جو حکومتیں ہیں وہ خیرات میں دی جاتی ہیں. اب یہاں ہر زمانے میں حکومتیں ان کو اپنا مخالف سمجھتی ہیں، اور پھر اسی وجہ سے ان کے خلاف پروپیگنڈا کیا جاتا ہے، کردار کشی کی جاتی ہے، مظالم کا سلسلہ کیا جاتا ہے. اسی طرح حضرت امام علی رضا آپ کی جب ولادت ہوئی، پھر حضرت امام موسیٰ کاظم پاک کا آپ نے ایک عرصہ آپ نے دیکھا، تو اس میں پہلے تو ہارون رشید کی طرف سے یہ سلسلہ چلا رہا، اس کے بعد پھر مامون رشید کی طرف سے.
مامون اور امین یہ دونوں آپس میں بھائی تھے، ہارون کے دو بیٹے، اور دونوں میں یہ اقتدار بڑی ظالم اور بڑی بے رحم چیز ہے۔ مامون نے اپنے سگے بھائی کو قتل کیا اقتدار کے لیے۔ اب ظاہر پورا عرب اس کا مخالف ہو گیا، اب اس کو کوئی ایسا بندہ چاہیے تھا کہ جس کی وجہ سے اس کے اقتدار کو سہارا ملے۔ اس نے حضرت امام علی رضا کو انتہائی اصرار کر کے، زور دے کر کہ آپ ولی عہد بنیں، اور آپ کا آج تک جو حق مارا گیا، حضور کی آل کا جو حق مارا گیا، میں اس کی حفاظت کروں گا، میں وہ تمام حقوق ادا کروں گا۔ باوجود اس کے کہ امام پاک کو کوئی خواہش نہیں تھی، آپ کی مرضی نہیں تھی، آپ کو اصرار کر کے ولی عہد بنایا گیا۔ اور مامون کی چال یہ تھی کہ اس کی وجہ سے عرب جو اس کے مخالف ہو چکے تھے امین کے قتل کی وجہ سے، تو ان کی ساری ہمدردیاں مامون کے پاس آ جائیں۔ چنانچہ اب یہ امام پاک اس کے ولی عہد بنے، ایک عرصہ امام پاک نے گزارا، اور ایک مرتبہ جب آپ بغداد سے نیشا پور تشریف لا رہے ہیں، اور اس جو واقعہ ہے اعلی حضرت نے بھی اس کو بیان کیا اور بڑے خوبصورت الفاظ میں اس کو بیان کیا، امام حاکم نے بھی اس کو بیان کیا، دیگر کتب حدیث میں بھی ہے۔ آپ جب نیشا پور تشریف لائے تو لاکھوں کی تعداد میں عوام آپ کا استقبال کرنے کے لیے موجود ہے، یعنی دلوں پر اللہ تعالیٰ نے حکمرانی عطا فرمائی ہے۔ آج تو پوسٹر لگائے جاتے ہیں، بینر لگائے جاتے ہیں، دعوت نامے چھپوائے جاتے ہیں، پھر بھی تعداد کتنی ہوتی ہے ہم سب کے سامنے ہے، بالکل صحیح، اور اور وہ بھی روحانیت ہمیں نظر نہیں آتی، دور دور تک ایسا کوئی سلسلہ نظر نہیں آتا۔ وہاں صرف خبر پہنچی ہے کہ حضور کے شہزادے تشریف لا رہے ہیں، اور پھر عام عوام نہیں ہے، عام عوام کی تعداد تو وہ لاکھوں میں ہے۔ اعلیٰ حضرت فرماتے ہیں کہ جو اس زمانے میں جو محدثین حضرت امام پاک سے جو روایت لینے کے لیے آئے، احادیث وہ نقل کرنے کے لیے آئے، تو 20,000 صرف دواتیں وہاں موجود تھی، دوات، یعنی جن سے وہ احادیث لکھ رہے تھے۔ اب ہم اندازہ کریں کہ ایک دوات سے ایک بندہ نہیں لکھ رہا تھا، بلکہ ایک دوات میں کئی افراد، کئی محدثین وہ لکھ رہے تھے، یعنی یہ لاکھوں کی تعداد، یقین لاکھوں کی تعداد۔ پھر اور 20,000 وہاں دواتیں تھی، وہاں عوام کتنی تھی اس کو کوئی اندازہ نہیں ہے۔ صحیح بات۔ اب امام پاک سے دو چیزیں یہاں، ایک تو آپ کا علم اور دوسری آپ کی خوبصورتی، اس واقعے میں اعلیٰ حضرت نے بیان کی اور دیگر روایتوں میں موجود ہے۔ آپ فرماتے ہیں کہ آپ سے عرض کیا گیا کہ حضور آپ کوئی اپنے نانا جان کی حدیث بیان فرمائے، تو آپ نے جو حدیث بیان فرمائی پوری سلسلہ احادیث میں اس جیسی کسی حدیث کی سند نہیں ملتی۔ اللہ اکبر۔ اس کو سلسلہ ذہب کہا جاتا ہے، سلسلہ ذہب یعنی گولڈن چین۔ اچھا، اس کے ہر مرحلے پر ہر ریفرنس اس کا مضبوط ہے، اور ایسا ریفرنس ہے ہم سنیں تو ایمان تازہ ہو، اللہ بیماریوں کی شفا اس میں، بلکہ اس کے بارے میں محدثین فرماتے ہیں کہ اگر کسی پاگل پر بھی اس کو پڑھ کے دم کیا جائے، اللہ رب العالمین جنون سے اس کو صحت یابی عطا فرما دیتا ہے۔ اللہ۔ اب وہ حدیث کیا ہے؟ حدیث کیا ہے؟ امام علی رضا پاک آپ نے فرمایا کہ میں نے اپنے والد گرامی حضرت امام موسیٰ کاظم پاک سے سنا، انہوں نے اپنے والد گرامی حضرت امام جعفر صادق سے سنا، انہوں نے اپنے والد گرامی حضرت امام باقر سے سنا، انہوں نے اپنے والد گرامی حضرت امام زین العابدین پاک سے سنا، انہوں نے اپنے والد گرامی حضرت امام حسین پاک سے سنا، انہوں نے اپنے والد گرامی حضرت علی بن ابی طالب سے سنا، اور حضرت علی فرماتے ہیں کہ میں نے سمعت حبیبی وقرۃ عینی، کہ میں نے اپنے آقا و مولا اور میری آنکھوں کی جو ٹھنڈک ہیں آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم سے سنا۔ پھر حضور فرماتے کہ میں نے جبریل سے سنا، اور جبریل فرماتے کہ سمعت رب العزتی، کہ میں نے عزتوں والے رب سے سنا۔ اللہ رب العالمین فرماتا ہے کہ لا الہ میرا قلعہ ہے، اور جو اس قلعے میں داخل ہو گیا وہ میرے عذاب سے امن میں آ گیا۔ اب اس حدیث کو روایت کرنے کے بعد امام پاک فرماتے ہیں کہ لا الہ کی شرائط کے ساتھ، یعنی جو اس قلعے میں آئے وہ لا الہ کی شرائط کے ساتھ اگر اس قلعے میں داخل ہو، زبان سے کہہ بھی دیا لا الہ تو کیا حاصل، دل و نگاہ مسلمان نہیں تو کچھ بھی نہیں۔ اب شرائط کیا ہے؟ آپ فرمائے کہ انا بشروطہا، کہ میں ان شرائط میں سے ایک میں ہوں، اللہ، یعنی وہ لا الہ کے جو تقاضے ہیں، خانوادہ رسالت امام صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت وہ لا الہ کے تقاضوں میں شامل ہے، کہ اگر کوئی اس قلعے میں داخل ہونا چاہتا ہے، اس حصار میں داخل ہونا چاہتا ہے، اور اللہ تعالیٰ سے اپنے لیے امن چاہتا ہے، تو فرمایا کہ وہ ہمارے ساتھ بھی، خانوادہ رسالت کے ساتھ بھی اگر اپنی محبتیں کرے گا، اللہ تعالیٰ اسے عذاب سے نجات عطا فرمائے گا۔ اب اس حدیث کو روایت کرنے کے بعد شاہ ولی اللہ محدث دہلوی، شاہ عبدالحق محدث دہلوی، پھر امام احمد بن حنبل، آپ اس حدیث کو روایت کر کے فرماتے ہیں کہ یہ حدیث ایسی ہے کہ اگر کسی مجنون پر، یعنی چھوٹی موٹی بیماریاں تو اپنی جگہ، اگر کسی پاگل پر بھی اس حدیث کو، اس کے سلسلے کو، سلسلہ ذہب گولڈن چین جو ہے، اس سند کو پڑھ کر دم کیا جائے، اللہ رب العالمین جنون سے اسے افاقہ عطا فرماتا ہے۔ اور پھر اسی حدیث کے متعلق امام ابو القاسم کشیری علیہ رحمہ، رسالہ کشیریہ کے مصنف، آپ فرماتے ہیں کہ ہمارے زمانے کے کچھ عمرا نے
جب یہ روایت سنی اور یہ سلسلہ ذہاب کو سنا تو انہوں نے اس کو سونے کے پانی سے لکھوایا اور اپنے پاس اس کو محفوظ کر لیا اور وصیت کی کہ جب ہم مریں تو ہماری قبر میں کفن کے ساتھ اس کو رکھ دیا جائے. اللہ اکبر. اب مرنے کے جو بعد آپ نے کسی فرمایا نے کہ لا الہ یہ جو سلسلہ ذہاب ہے سند ہے, اس پوری سند کے ساتھ اس حدیث کو. واہ. تو اب وہ انتقال کے بعد ان کو خواب میں دیکھا گیا, اور یہ امام ابو القاسم قشیری فرما رہے ہیں جو تصوف کے بڑے امام ہیں. آپ فرماتے ہیں کہ جب خواب میں ان کو دیکھا گیا, پوچھا گیا کہ اللہ نے تمہارے ساتھ معاملہ کیا کیا, اللہ تو ان سب نے یہی کہا کہ اللہ تعالیٰ نے اس سلسلے کی برکت سے ہمیں بلا حساب و کتاب ہماری بخشش و مغفرت فرما دی. سبحان اللہ. یعنی یہ سلسلہ ایسا ہے, سلسلہ ذہاب ایسا ہے کہ اس میں جتنے بھی نام ہیں اپنے زمانے کے سب سے زیادہ عزتوں والے, فضیلتوں والے نام ہیں, اور ایک نام. اور پھر اس حدیث سے متعلق حضرت شاہ ولی اللہ محدث دہلوی علیہ الرحمہ نے کلام فرمایا. آپ فرماتے ہیں کہ اصحاب کہف سے متعلق حضرت عبداللہ ابن عباس کا فرمان ہے نا کہ اگر ان ناموں کو ہم محفوظ کر کے اپنے پاس رکھیں, جلنے سے بچ جائیں گے, سیلاب سے بچ جائیں گے, طوفان, آندھی, گرنے سے, یا اس طرح کی جتنے حادثات ہیں اللہ تعالیٰ اصحاب کہف کے اسماء کی برکت سے ہماری حفاظت فرمائے گا. آپ فرماتے ہیں کہ اس کی وجہ کیا ہے کہ وہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی امت کے اولیاء ہیں, اولیاء عیسویین ہیں. حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی امت کے اولیاء کاملین ہیں. آپ فرماتے ہیں کہ ان کا مقام یہ ہے, تو پھر حضور کی امت کے یہ صرف اولیاء نہیں ہیں بلکہ حضور کا خانوادہ ہے, حضور کا نور ہے, حضور کے گھرانے کے یہ سارے افراد ہیں. ان کا وسیلہ اور ان کے اسماء کی برکتیں کتنی ہوں گی اس کا ہم اندازہ نہیں کر سکتے. اندازہ نہیں, بے شک. تو ہم آج وہ عظیم ہستی ہیں. اور پھر آپ کے وصال کے بعد ایک تو یہ کہ حضور کے خانوادے کے ان افراد کے ساتھ ہمارا جو تعلق اور امت کا جو تعلق وہ صرف زندگی تک محدود نہیں ہے. اور یہ جو ہماری ہر معاملے میں حاجات, چاہے وہ علمی پیاس ہو یا کسی بھی طرح کی حاجت ہو, ہم ان کے در سے جو رجوع کرتے ہیں یہ صرف دنیاوی معاملہ نہیں ہے بلکہ بعد از وصال بھی اللہ تعالیٰ نے انہیں یہ صلاحیتیں اور انہیں اختیار عطا فرمائے. اور یہ آج کا کوئی عقیدہ نہیں ہے. امام ابن حبان جو حدیث کے ایک بڑے امام ہیں, اور صحیح ابن حبان ان کی حدیث کی کتاب ہے, آپ فرماتے ہیں کہ مجھے جب بھی کبھی کوئی علمی مشکل پیش آتی, کسی مسئلے میں الجھ جاتا, تو میں امام پاک کی بارگاہ میں آپ کے روزے پر حاضر ہوتا, وہاں جا کر آپ کے صدقے سے اللہ رب العالمین سے دعا مانگتا. آپ فرماتے کہ خدا کی قسم میں ابھی مزار سے باہر نہ آتا, اللہ رب العالمین امام پاک کی برکت سے میری اس مشکل کو حل فرما دیتا. سبحان اللہ. تو یہ حضور کا خانوادہ وہ ہے. آج تک یہ بات معروف ہے کہ اگر کسی علمی مسئلے میں الجھ جاؤ, کسی مسئلے میں امام علی رضا کے آپ مشہد مبارک میں جائیں اور امام پاک کی بارگاہ میں کوئی بھی حاجت لے کر جائیں, اللہ تعالیٰ ان پاکان امت کے صدقے سے کوئی حاجت ایسی نہیں ہے جو آپ کی پوری نہ ہو. اللہ. تو یہ مجرب ایک نسخہ ہے. جس طرح حضرت امام موسیٰ کاظم کے حوالے سے حضرت امام شافعی علیہ الرحمہ کا بھی فرمان ہے کہ امام موسیٰ کاظم پاک کی قبر یہ دعاؤں کی قبولیت کے لیے تریاق مجرب ہے. واہ. یعنی اگر کوئی بھی کیسی حاجت کیوں نہ ہو, وہاں جائیں, وہاں جا کر امام موسیٰ کاظم پاک کے وسیلے سے اللہ تعالیٰ سے دعا مانگے, اللہ تعالیٰ آپ کی بارگاہ کے صدقے سے اور آپ کے وسیلے سے اللہ رب العالمین دعاؤں کو قبول فرماتا ہے. سبحان اللہ. اب ایک مرتبہ انتہائی خوبصورت آپ کی جو کرامت, اس کو امام حاکم نے بھی بیان کیا اور دیگر کتب سیر اور حدیث کی کتابوں میں موجود ہے. آپ کی بارگاہ میں اور ایک بزرگ ہیں, انہوں نے اس اپنا واقعہ بیان کیا اور اس کو امام حاکم نے بیان کیا. امام حاکم فرماتے ہیں کہ انہوں نے خواب میں دیکھا کہ وہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں حاضر ہیں اور حضور کو انہوں نے سلام کیا. حضور ان کی علاقے کی جو مسجد ہے وہاں مصلی پہ تشریف فرمائے. حضور کے سامنے کھجور کا ایک ٹوکرا ہے, وہ حضور کی بارگاہ میں حاضر ہوئے. آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے کھجوریں عطا فرمائی اور جن کی تعداد 18 ہیں, 18 کھجوریں ان کو عطا فرمائی. اب خواب سے بیدار ہوئے تو وہ کھجوروں کو جو تناول کیا تھا اس کی لذت وہ محسوس کی, اور یہ بھی آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم خواب میں تشریف لائیں تو ایک نشانی یہ ہے کہ حضور جو کچھ عطا فرمائیں گے وہ خواب سے جاگنے کے بعد, نیند سے بیدار ہونے کے بعد وہ فوت نہیں ہو جائے گا, وہ ختم نہیں ہو جائے گا, بلکہ اگر وہ کھایا بھی ہے تو اس کی لذت محسوس کریں گے. کچھ عطا فرمایا گیا ہے تو آپ بیداری میں بھی اس کو محسوس اپنے پاس پائیں گے. آپ فرماتے ہیں کہ چند دن گزرے اور ہمارے علاقے میں امام علی رضا پاک تشریف لائے. مجھے خبر دی گئی, میں وہاں اپنے کام کاج سارے چھوڑ چھاڑ کر وہاں پہنچا تو مسجد میں جیسے ہی داخل ہوا اسی مقام پر جہاں خواب میں نے حضور کو دیکھا تھا وہاں امام پاک تشریف فرما ہے, اور اسی کیفیت میں, یعنی آپ کے سامنے بھی انہی کھجوروں کا ایک ٹوکرا رکھا ہے. میں سلام کرتا ہوں, آپ شفقت فرماتے ہیں
اور مجھے اسی تعداد میں آپ نے کھجوریں عطا کیا فرمائی، بات ہے، 18 سبحان مجھے کھجوریں عطا فرمائی. سبحان اللہ. اب میں نے ایک تجسس دل میں ہے کہ 18 کیوں، کم بھی ہو سکتی تھی، صحیح زیادہ بات، بھی ہو سکتی صحیح تھی. بات. تو میں نے امام پاک سے عرض کیا کہ حضور آپ مجھے کچھ اور عطا فرما دیں، آپ کرم نوازیاں فرماتے ہیں، آپ کریم ہیں، مجھے کچھ اور عطا فرمائیں. تو امام پاک نے جو فرمایا، آپ نے یعنی اس کے خواب کی جو کیفیت ہے اس کو اس کے سامنے ظاہر فرما دی. کیا بات. آپ نے فرمایا کہ اگر میرے نانا جان نے اس سے زیادہ تمہیں عطا فرمائی ہوتی تو میں تمہیں زیادہ دے دیتا. کیا بات ہے. لیکن حضور نے 18 عطا فرمائی تھی. تو میں بھی 18 بے تھا اور شک، میں یعنی جو آگے نہیں بڑھ سکتا. بے شک جو سبحان اللہ. وہ خواب میں دیکھ رہے ہیں، امام پاک سے حضور کا کوئی پردہ نہیں ہے، بیداری کی حالت میں، خواب کی حالت میں آپ کی حاضریاں لگی ہوئی ہیں، بہت خوب. اور آپ صلی اللہ تعالی وسلم کی بارگاہ میں ہر وقت ان کی حاضری ہے. کیا بات. ہمیں آپ کی گفتگو کی برکت سے اس دوران جوائن کیا ہے کینیڈا سے جناب شفقت صاحب. السلام علیکم. ہیلو جی شفقت صاحب آپ مجھے سن رہے ہیں؟ السلام علیکم. وعلیکم السلام. میری آواز آ رہی ہے آپ کو؟ جی مجھے اب آپ کی آواز آ رہی ہے. ارشاد فرمائیے جناب. ویلکم ٹو احساس ٹیلی تھون. یہ میں ایک گائے جو ہے قربانی کے لیے دینا چاہ رہا ہوں. جی اچھا، یہ 7 حصے جو اس گائے میں ہیں بڑے جانور میں، کن ناموں پر لکھوانا چاہتے ہیں آپ بتائیے؟ یہ پہلے نام پہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم. سبحان اللہ بھائی، بہت شکریہ آپ نے ہماری درخواست پہ عمل کرتے ہوئے. اللہ تعالیٰ آپ کو استقامت دے. جی پہلا ہمارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے نام پر، جو حضور جان عالم کے نام پر، اور دوسرا حضرت خدیجہ الکبریٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ. کیا بات ہے. سبحان اللہ سبحان اللہ، بہت خوب. دوسرا حضرت خدیجہ کے نام پر. جی تیسرا؟ اور تیسرا والد صاحب ہیں غلام فرید. جی غلام فرید. ان کے نام پہ. جی ٹھیک ہے، غلام فرید صاحب. آپ کے والد حیات ہیں ماشاءاللہ؟ جی نہیں، مرحوم ہے. اللہ تعالیٰ ان کی مغفرت فرمائے اور یہ ان کے حق میں قبول فرمائے. جی چوتھا حصہ لکھوائیے گا شفقت بھائی. چوتھا حصہ؟ والدہ صاحب ہیں حیات ہیں. جی امینہ بیگم. امینہ بیگم. ہیلو جی امینہ بیگم. جی پانچواں حصہ؟ پانچواں حصہ میرے نام پہ شفقت فرید. شفقت فرید جناب. شفقت فرید. شفقت صاحب آپ کہاں ہیں کینیڈا میں؟ ٹورنٹو میں ہیں؟ جی ٹورنٹو میں. ماشاءاللہ. اللہ تعالیٰ پردیس میں آپ کی اور آپ کے گھر کی حفاظت فرمائے. چھٹا حصہ؟ آمین. چھٹا حصہ وائف کے نام پہ عظمیٰ شفقت. عظمیٰ شفقت. جی ٹھیک ہے. اور ساتواں حصہ بتائیے گا. ساتواں بیٹے کے نام پہ ولید شفقت. ولید شفقت. ٹھیک ہے، ولید شفقت جناب. ماشاءاللہ شفقت صاحب پوری دنیا آپ کو دیکھ رہی ہے، آئی مین سن رہی ہے. اگر کوئی پیغام دینا چاہتے ہیں تو ضرور دیجئے کہ لوگوں کو آپ بھی موٹیویٹ کر دیں کہ اللہ کے راستے میں اور اللہ کے ظاہر حکم پر یہ قربانی کرنے کے دن آئے ہیں، اور اس میں سبھی کو چاہیے کہ وہ قربانی کریں اپنی اپنی جانب سے. جی میں بس یہی کہنا چاہ رہا ہوں کہ جتنی بھی استطاعت ہو آپ کو بڑھ چڑھ کے حصہ لینا چاہیے. بالکل. اور یہ دنیا کی زندگی ہے، اس میں جتنا آپ کر سکتے ہیں کر لیں، جو کہ آگے جا کے آپ کے کام آئے گا. صحیح بات ہے. ہم جو ایسٹس دنیا کے لیے اپنے پاس اسٹاک کر رہے ہیں، جمع کر رہے ہیں، جو ہمارے ٹیمپریری ایسٹس ہیں جنہوں نے باقی نہیں رہنا، یہ باقی رہنا بھی ہے تو ہمارے پاس نہیں رہنا. کچھ ایسٹس ہم آخرت کے لیے رکھ لیں، یعنی کچھ باقیات وہ ہونی چاہیے کہ جب ہم دنیا سے جائیں تو وہ ہمارے کام آئیں. لوگ کہتے ہیں نا کہ یہ پیسہ یا یہ جتنا کچھ خرچ کیا ہے یہ تم دنیا میں کر رہے ہو، کیا اپنے سینے پر رکھ کے قبر میں لے کے جاؤ گے؟ باخدا میں کہتا ہوں کہ جتنا مال آپ نے اللہ کی راہ میں دیا ہے یہ سب آپ کے ساتھ قبر میں جائے گا، یہ سب ہمارے ساتھ قبر میں جائے گا، اور بروز حشر یہی ہمیں بخشوائے گا. شفقت صاحب سو نائس آف یو، تھینک یو سو مچ. آپ نے ہمیں جوائن کیا اور قربانی احساس کے ساتھ لکھوائی. اللہ تعالیٰ آپ کی جناب سے یہ قبول فرمائے. اور میں تمام ناظرین و ناظرات، اپنے ویورز سے، اپنے مطلب خواتین سے، اپنی ماؤں بہنوں سے، بچیوں سے، اپنے بھائیوں سے، اپنے بزرگوں سے، اپنے بچوں سے درخواست کرتا ہوں کہ ہم جا رہے ہیں. یہ ایک درد مندانہ اپیل ہے کہ دیکھیں قربانی کیجئے. اللہ رب العزت کی رحمتوں
برکتوں کو سمیٹ لیجئے۔ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ ان 3 دنوں میں مجھے اس سے زیادہ کوئی عمل پسند نہیں۔ آپ دنیا کی سب سے کوئی بڑی نیکی لے آئیں اور ان 3 دنوں میں اللہ کی بارگاہ میں اس نیکی کے مد مقابل رکھیں، یعنی ایک پلڑے میں آپ اپنی بہت بڑی کوئی نیکی رکھ دیں ان 3 دنوں میں، یعنی عید کے 3 دنوں میں، عید الاضحیٰ کے، اور دوسرے پلڑے میں ایک جانور کی قربانی رکھ دیں، تو اللہ تعالیٰ اس کا وزن زیادہ فرما رہا ہے۔ یعنی اللہ کی اور اس کے محبوب کی جو تعلیمات ہیں ان سے ہمیں پتہ چل رہا ہے کہ نیکی کا پلڑا وہ بھاری ہے یوم نحر میں کہ جس میں اللہ کی بارگاہ میں خون بہایا جائے۔ آپ نے سورہ کوثر پڑھی ہے نا، قرآن کی سب سے چھوٹی سورت، انا اعطیناک الکوثر فصلی لربک وانحر، تو یہ جو لفظ آتا ہے نا وانحر، اور اللہ کی راہ میں جو خون بہانے کا حکم ملتا ہے، تو یہ خون بہانا اسی سے تعبیر ہے کہ عید الاضحیٰ کے دنوں میں ایام نحر میں اللہ کی بارگاہ میں خون بہایا جائے۔ ناظرین اکرام، جو حسن، جو سیلیبریشن پاکستان کو حاصل ہے وہ دنیا کے کسی اور ملک کو حاصل نہیں ہے۔ دنیا کے تمام تر ممالک میں بسنے والوں، آپ سے میری درخواست ہے کہ آپ احساس کے ساتھ قربانی میں پارٹیسپیٹ کیجئے۔ ہم جا رہے ہیں لیکن ہماری یہ ونڈو آف بلیسنگز میں کہتا ہوں یہ کھلی رہے گی 24/7 ڈونیشن ہاٹ لائنز پہ آپ ہمیں جوائن کر سکتے ہیں، کال کر سکتے ہیں، اپنا حصہ، اپنا شیئر یا اپنا بڑا جانور لکھوا سکتے ہیں، اور نام بھی ضرور لکھوایا کیجئے کہ کن ناموں پر آپ کو قربانی کرنی ہے۔ بہت خوشی ہوئی مجھے، میرے بھائی شفقت نے ابھی ہمیں کینیڈا سے جوائن کیا اور انہوں نے حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے نام پر آپ کی چہیتی زوجہ اور آپ کی وہ زوجہ کہ جن کے پاس کتنی ہی کنیزیں ہوا کرتی تھی لیکن حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا کام آپ اپنے ہاتھوں سے کیا کرتی تھی اور کسی کو بھی حضور کی خدمت کے معاملات میں آپ جو ہے آگے نہیں بڑھنے دیتی تھی، وہ خدیجۃ الکبریٰ جو ملکۃ العرب تھیں مگر حضور کی خادمہ بن کر انہوں نے اللہ اور اس کے محبوب کی نگاہ رحمت جو ہے وہ پالی، اور اتنا مرتبہ اور اتنا مقام اللہ نے عطا کیا کہ آپ کو سیدہ فاطمہ زہرا سلام اللہ علیہا جیسی نعمت سے مالا مال کیا۔ حضرت فاطمہ زہرا سلام اللہ علیہا کا میری زبان پر نام آیا ہے، حضور کی چہیتی لاڈلی بیٹی کا نام آیا ہے، اس عورت کا نام آیا ہے کہ کوئی عورت آپ پر فضیلت نہیں حاصل کر سکی، کسی کو آپ پر سبقت نہ مل سکی، کہتے ہیں نا سبقت نہ لے سکی کوئی عورت بطول پر۔ تو بس میں حضرت طیبہ طاہرہ زاہدہ عابدہ یعنی خاتون جنت کی بارگاہ میں ایک شعر پیش کر رہا ہوں اور وسیم بسی انشاءاللہ منقبت پڑھیں گے، اسی پر ہم آپ سے رخصت ہو جائیں گے۔ ذات و صفات ہیں کوزے میں سمندر کی طرح، ذات و صفات ہیں کوزے میں سمندر کی طرح، مختصر عمر ملی سورہ کوثر کی طرح، مختصر عمر ملی سورہ کوثر کی طرح۔ منقبت اہل بیت سنتے ہیں بھائی محمد وسیم بسی سے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ سخا ان کی وراثت ہے، عطا ان کی وراثت ہے، علی کے ہیں یہ گھر والے، وفا ان کی وراثت ہے۔ وہ ہستی ہو خدیجہ کی، وہ زہرا ہو کہ زینب ہو، وہ ہستی ہو خدیجہ کی، وہ زہرا ہو کہ زینب ہو، گواہ قدسی ہیں لوگو، گواہ قدسی ہیں لوگو، حیا کی وراثت ہے۔ پڑھو تطہیر کی آیت، تمہیں معلوم پھر
تطہیر کی آیت تمہیں معلوم پھر ہوگا، دھلی ہیں جو طہارت میں، دھلی ہیں جو طہارت میں، رداء کی وراثت ہے، سخاء کی وراثت ہے، عطاء کی وراثت ہے، علی کے ہیں یہ گھر والے، وفا کی وراثت ہے۔